बिस्मिल्लाहि अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। आप सब लोगों को खुश आमदीद। आज की इस क्लास में QC5 का बैच 4 है और लेसन नंबर 17A और 17B आज हम पढ़ेंगे। 17A में सिर्फ एक आयत है, सूरतुल बकरा आयत नंबर 113, और अगला लेसन जो होगा उसके अंदर इंशाल्लाह हम दो आयतें पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। इन आयात का बैकग्राउंड हम पहले भी बात कर चुके हैं कि QC5 में हमने सफ़ा नंबर 16 से लेकर के और 20 तक पढ़ना है। अल्हम्दुलिल्लाह सफ़ा नंबर 16 पिछले हफ्ते हमने मुकम्मल कर लिया था। आज सफ़ा नंबर 17 हम शुरू करेंगे। बनी इसराइल के ही वाक़यात चल रहे हैं अभी, और उसका इख्तिताम बस अब होने वाला है इंशाअल्लाह। 17वें सफ़े के जो चार इशारे हैं, जो इसकी आयात हैं, उनको डॉक्टर साहब ने इन चार इशारों से लिंक किया हुआ है। सबसे पहला इशारा है यहूद व नसारा लड़ें आपस में। हाँ, ये सब लोग बोलेंगे तो जबान पे चढ़ेगा और याद भी रहेगा। दूसरा इशारा है जालिम रोके मस्जिद से। तीसरा इशारा है ईसाई बनाए बेटा अल्लाह का। चौथा इशारा है बेइल्म कहें बात करे अल्लाह। शॉर्ट में हम इन इशारों को याद कैसे रखेंगे? यहूद व नसारा, जालिम, ईसाई, बेइल्म। इन इशारों से हम इन आयात को लिंक करके याद रख सकते हैं। तो सबसे जो पहला इशारा है, यहूद व नसारा लड़ें आपस में। पिछली आयतों से इसका ताल्लुक इस तरह है कि अल्लाह ताला ने पहले यहूद और नसारा दोनों के इस दावे का जिक्र फरमाया था कि सिर्फ वही लोग जन्नत में दाखिल होंगे, वो उनका दावा था ये। अब अल्लाह ताला खुद उनके दरमियान के इख्तिलाफात को बयान फरमा रहे हैं। इस एक आयत से जो असबाक हम ले सकते हैं कि यहूद और नसारा आपस में एक दूसरे का ये कहकर मजाक उड़ाते कि तुम्हारे पास कुछ भी सच्चाई नहीं है। यहूद और नसारा के इख्तलाफात को देखकर आम इंसान भी सोचने और बोलने लगता कि वो इन यहूद और नसारा से बेहतर है। ये फैन अगर किसी को तंग कर रहा है तो बंद कर लें, उधर से स्विच बंद कर लें, कोई मसला नहीं। आखिरत के दिन अल्लाह ताला फैसला करेगा कि कौन सही था। हमें दूसरों की गलतियों पर निगाह रखने के बजाय अपने अमाल की फिक्र करना चाहिए। ये आखिर में एक दफ़ा फिर हम इन इसबाक को देखेंगे और फिर उस वक्त हम ये बात करेंगे कि ये हमारे ऊपर कैसे लागू होती है, ये वाली बात इंशाअल्लाह। नए अल्फाज सिर्फ दो हैं इसके अंदर, बाकी तो सब हमें आते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो आइए हम शुरू करते हैं। पहले आयत को सुन लेंगे, उसके बाद लफ्जी तर्जुमा, और फिर फिक्री तर्जुमा और तशरीह उसकी। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। उम्मीद है इस तरह हमने पहले बात की थी कि आप उर्दू को फिलहाल छोड़ दें, सिर्फ अरबी टेक्स्ट पे तवज्जो दें और अरबी में ही उसको समझने की कोशिश करें। तो आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, जो नए अल्फाज लग रहे होंगे, वैसे हार्डली कोई नया लफ्ज़ है इस आयत में, उनको आपने नोट किया होगा। तो अब लफ्जी तर्जुमा जब हम करेंगे तो इनको देखेंगे। लफ्जी तर्जुमा आप सब ने करना है, ठीक है? और यहाँ से पढ़ के नहीं बोलना है, ये देख लीजिएगा, यहाँ से देख के बोलना है आप, ठीक है? वो पता चल जाता है मुझे कौन यहाँ से पढ़ के बोल रहा है और कौन यहाँ से देख के बोल रहा है। तो इसलिए प्लीज उर्दू वाली लाइन को ये डॉक्टर साहब की स्लाइडें हैं, वरना अगर मैं होता तो मैं इसको पहले ही हाइड कर देता। आइए शुरू करते हैं। वाह, कालत,
جی قالت کا اشارہ کریں گے سب لوگ. جی ٹھیک ہے. الیہود. تو قالت مؤنث کیوں آیا ہے؟ یہود کیونکہ جمع مکسر ہے، اور اس کے ساتھ ہم نے پڑھ لیا تھا کہ واحد مؤنث کا صیغہ آتا ہے. تو یہود جمع کس کی ہے؟ جمع مکسر آپ سب نے کہا ہے نا، تو اس کا واحد بتائیں. نہیں نہیں یہ نوٹ کر لیں. یہود جس جو جمع ہے اس کا واحد بنے گا یہودیو. یا کے اوپر شد لگا دیں اس کی، اور پیش اس کے اوپر. ہاں یہ آگے نصارہ آ رہا ہے، نصرانیو اور یہودیو، اس طرح سے یہ واحد بنتا ہے اس کا. یا کے اوپر شد اور پیش لگا دیں. ٹھیک. تو اب یہ ہمیں پتہ چل گیا کہ جمع مکسر ہے، واحد اس کا کیا تھا. ٹھیک ہے نا. لیست، اشارہ کریں لیست کا. پڑھا ہوا ہے ہم نے؟ نہیں پڑھا ہوا ہے؟ پہلی دفعہ پڑھا ہے؟ اچھا نہیں پڑھا ہوا ہے ہم نے. لیسا، لیسا میں پڑھا تھا ہم نے. ٹھیک ہے نا. تو ہاں تو اب ہوا لیسا تھا تو ہیا لیست بن جائے گا. ٹھیک ہو گیا. اچھا یہ بھی ہم نے پڑھا تھا کہ افعال ناقصہ میں سے ہے. تو اس کو نوٹ کر لیں کہ اس کی پوری گردان نہیں بنتی ہے، یہ اس کے صرف فعل ماضی استعمال ہوا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ نوٹ کر لیں کہ اس کا صرف فعل ماضی استعمال ہوا ہے. جی افعال ناقصہ میں نوٹ کرایا تھا نا اس دن، میں نے ایڈ کروایا تھا بلکہ سلائیڈ میں. النصارى اگین لیست مؤنث اسی لیے آیا ہے کہ یہ جمع مکسر ہے. علی شیئن، علی شیئن کوئی چیز. ٹھیک ہے نا. کیوں کوئی، میں نے کیوں کہا؟ نکرہ اور معرفہ کا سب کو فرق پتہ ہے نا. جی. واہ قالت النصارى لیست الیہود علی شیئن. یہ کیونکہ ریپیٹ ہو رہا ہے اس لیے میں نے اس کو پورا پڑھ دیا. واہ، آپ لوگوں نے واہ کا ترجمہ اور کیا ہوا ہے، میں نے صحیح کیا ہے، کوئی غلطی نہیں ہے. صرف بتا رہا ہوں کہ یہاں پہ حالانکہ کیوں لکھا ہوا ہے کہ واؤ کی ایک قسم واؤ حالیہ جس کو کہا جاتا ہے، حال بتانے کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو اس لیے ہم ترجمے میں لکھ دیتے ہیں اور حال یہ ہے کہ، یا اس حال میں کہ، یہ ترجمے میں لکھ دیتے ہیں. یا حالانکہ لکھا ہوا ہے وہ بھی ٹھیک ہے. صحیح ہے. تو یہ ابھی تھوڑا سا اور آگے جا کے ہم واؤ کی مختلف قسمیں جب پڑھ لیں گے تو واؤ ایک حالیہ والا بھی پڑھ لیں گے. اور حال اسی کورس میں آپ نے پڑھنا ہے تو وہ بھی آپ کو پتا چل جائے گا کہ حال میں واحد اسم بھی آ سکتا ہے اور پورا جملہ بھی آ سکتا ہے. تو یہ پورا جملہ جو ہے نا وہ ان کا حال بتا رہا ہے. ہم جمع ہے، وہ سب یتلونا کا اشارہ کر دیں. یتلونا ایک انگلی سے تو نہیں ہو سکتا، نون اتنی بڑی سی آخر میں لگی ہوئی ہے تو جمع ہوگا یتلونا. ٹھیک ہو گیا. یتلون الکتاب. ہاں اچھا اب اس کی یتلونا کیا ہے، کون سا فعل ہے؟ ہاں اور اس کی اعرابی حالت آپ لوگ پڑھ چکے ہیں، کیا ہے؟ نہیں اعرابی حالت پوچھی ہے میں نے. یتلونا فعل مضارع کی اعرابی حالت نہیں پڑھی تھی کسی فور میں؟ نہیں نہیں ایک منٹ، سوال کا جواب دیں آپ لوگ. فعل مضارع کی اعرابی حالتیں QC 4 میں پڑھ کے آئے ہیں سب لوگ، یا پڑھانی پڑے گی مجھے؟ نہیں نہیں ہاں یا نہیں میں بتا دیں، پڑھ کے آئے ہیں. فعل فعل نہیں نہیں ٹھہر جائیں، QC 4 کی بات کر رہا ہوں. فعل مضارع کی اعرابی حالتیں وہاں پہ نہیں پڑھی تھی ہم نے. تو کیسے پڑھا تھا کہ لم جو ہے وہ اس کو جزم دے دیتا ہے؟ تو جس کے ساتھ میں تو اصلی حالت جو ہے نا وہ مرفوع ہوتی ہے. اب ریویژن کر لیں ذرا وہ لیسن نکال کے پلیز سب لوگ. میں صرف ہلکا سا بتا رہا ہوں یہاں پہ لیسن کی، آپ لوگ اپنے ٹائم میں ریویژن کریں گے. دیکھیں
فعل مضارع کی 3 اعرابی حالتیں QC4 میں آپ لوگوں نے ضرور پڑھی ہوں گی. اصلی حالت جس طرح اسم کی اصلی حالت مرفوع ہوتی ہے، فعل مضارع کی بھی اصلی حالت مرفوع رہے گی. فعل مضارع جو ہے وہ مجزوم اور منصوب، یہ 2 حالتیں ہوتی ہیں. مجزوم کے لیے پھر جو ابھی آپ نے کہا کہ وہ لم اور اس کے باقی جو پچھلی لیسن میں بھی ہم بات کر چکے ہیں، جب ان حروف کے ساتھ آتا ہے تو وہ مجزوم اس کی حالت ہو جاتی ہے، جزم لگ جاتا ہے پیش کی جگہ پہ، اور جمع میں نون گر جاتی ہے اور علامت جمع کے طور پہ الف لگا دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح دوسری حالت کون سی تھی اس کی؟ منصوب. پڑھا ہی ہے نا اس کا مطلب، آپ بتا رہے ہیں، پہلے انکار کر دیا تھا سب نے. شکر ہے. ٹھیک ہے نا، چلیں شکر. نہیں ریکال کریں، ریکال کریں اس کو. QC4 کا لیسن ضرور ریوائز کریں، کیونکہ اب ہم اسم کی اعرابی حالتیں پڑھ رہے ہیں نا. تو 3 حالتیں ہو گئی. ٹھیک ہے. اب جب میں پوچھ رہا ہوں آپ سے کہ یتلونا آپ نے کہا فعل مضارع اعرابی حالت پوچھ رہا ہوں، تو اب آپ کیا بتائیں گے مجھے؟ ہاں، اصلی حالت میں ہے کہ تبدیل شدہ حالت میں ہے؟ اصلی حالت میں. اصلی حالت کیا ہوتی ہے جی؟ اس کو پکا کر لیں پلیز. اگر چینج ہوتی تو جمع ہے نون گرے ہوتی، اور اس کی کوئی وجہ ہوتی پھر اس کے پیچھے یہاں پہ. ٹھیک ہے. اب اس کو کمپیئر بھی کرا دیتا ہوں یہاں پہ، ویسے کیا ہوا ہے آپ لوگوں نے، مگر پھر بھی چلیں تھوڑی سی ریویژن اور کرا دیں 1-2 منٹ. آج گرامر کا لیسن چھوٹا ہے تو ادھر کچھ ٹائم دے دیتا ہوں میں. اسم کی اعرابی حالتیں کون کون سی پڑھی ہیں آپ نے؟ سب سے پہلی مرفوع، منصوب، مجرور. اسم مجزوم تو نہیں ہوتا کبھی جی، اس کو یاد رکھنا ہے آپ نے. جیسے فعل مضارع مجرور کبھی نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. اسی طرح اسم جو ہے وہ مجزوم کبھی نہیں ہوگا. تو یہ 3 اعرابی حالتیں بہت اچھی طرح اس کو پکا کر لیں، اب بہت زیادہ استعمال ہوگا یہ. ٹھیک ہے. الکتابہ، اس کی اعرابی حالت بتائیں. اسم ہے، ہاں کیوں ہے؟ مفعول. ٹھیک ہے. ہاں مفعول ہے. ابھی تک آپ نے مفعول پڑھا ہے، مفعول کی قسمیں انشاءاللہ ابھی ہم پڑھیں گے، اسی کورس میں پڑھیں گے انشاءاللہ. چلیں آگے چلتے ہیں. کا ذالکا، کا ہم نے کیا پڑھا تھا؟ کا کون سا والا ہے؟ یہ حروف جر. ٹھیک ہے نا. ابھی صرف حرف و جر رکھیں، اس کی کون سی قسم میں آگے جا کے پڑھیں گے. ذالکا سب کو آتا ہے؟ ترجمہ کرتے جائیں ساتھ ساتھ. قال الذین لا يعلمون مثل، مثل پڑھ چکے ہیں نا؟ ہاں ہاں. قولہم، ہاں ان سب کے قول کی طرح ہو جائے گا. فاللہ، فا پس کر دیں. اللہ یحکم، ہاں فیصلہ کرنا. ٹھیک ہے. بینا ہم، ان کے درمیان. یوم القیامت، یوما کیا ہے؟ اسم ہے. اور اسم کی کون سی قسم ہے QC4؟ اسم کی کون سی قسم ہے؟ آپ تھوڑا آگے چلے گئے. ظرف، ظرف ہے. اور ہاں یہ میں بتا رہا ہوں، میں اپلائی کراؤں گا ساری چیزیں جو جو پڑھ گئے ہیں. اپنے ٹائم پہ ریوائز کر لیں، بہت اچھی بات ہے. نحو اس کے بغیر چل نہیں سکتی ہے. QC4 میں جتنی نحو پڑھی تھی اس کو اپنے ٹائم پہ ریوائز کرتے رہیں. ویڈیو لیکچرز موجود ہیں، وہ سنتے رہیں، بک کنسلٹ کرتے رہیں، اپنے نوٹس دیکھتے رہیں. تو یوما ہم نے پڑھ لیا کہ اسم ظرف کون سی قسم؟ جمع. یہ پکا کر لیں. 2 قسمیں پڑھی تھی نا. اور اب جو بات کی کرام صاحب نے کہ یہ مضاف بھی ہے، مگر ابھی یہ آپ کو نہیں پڑھایا، یہ ایڈوانس پڑھ کے آ گئے ہیں تو اس لیے انہوں نے کہہ دیا. تو ابھی اس کو آپ ڈس ریگارڈ کر دیں. 2 ہفتے بعد ہم پڑھیں گے مضاف کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. ابھی تک جتنی پڑھی ہے وہ تو اپلائی کرا دینا، آگے والی بعد میں. ٹھیک ہے. چلیں. القیامتی، فی ما، فی ہاں جس میں کر دیں ہم کانو فیہ یختلفون.
اختلاف کرتے میں سننا چاہ رہا ہوں کہ ماضی استمراری بولا ہے آپ لوگوں نے کہ نہیں بولا ہے؟ کیونکہ یہاں نہیں لکھا ہوا ہے اس لیے پوچھ رہا ہوں. پڑھا ہوا ہے نا کہ کانا، ہاں کانا یفعلو اور کانا یفعلو اور کانو یفعلونا، یہ یاد ہے نا؟ گردان کی تھی QC1 کی. کون سا لیسن تھا QC1 کا؟ QC2 کا. ہاں QC2 کا کون سا لیسن تھا؟ میرا خیال ہے دوسرا تیسرا لیسن ہے، تھرڈ لیسن ہے، ٹھیک ہے نا؟ QC2 کا. عارف صاحب کو ابھی اس لیے کرنٹ ہے کہ یہ اس کلاس میں ہاں اسسٹ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو ماضی استمراری ریوائو کر لیں. ترجمہ کرتے ہوئے ہم کہیں گے کیا کرتے تھے. ٹھیک ہے، چلیں الحمدللہ آپ لوگوں نے خود ہی ترجمہ کر لیا، مجھے نہیں کرانا پڑا. تھوڑی سی جو ہم نے نحو ابھی تک پڑھی ہے اس کو ہم نے تھوڑا تھوڑا اپلائی کیا، زیادہ نہیں کیا. فقہ دیکھ لیتے ہیں. گزشتہ آیات میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے خلاف کہا گیا یہود و نصارہ کا جملہ نقل کیا تھا کہ صرف وہی جنت میں داخل ہوں گے. اس دعوے میں وہ مسلمانوں کے خلاف متحد ہیں، لیکن جب ان کے آپسی تعلقات کی بات آتی ہے تو ایک دوسرے پر یہ الزام لگاتے ہیں کہ تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام کے خلاف ان کا موقف سچائی اور ایمانداری پر مبنی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ انجسٹ. یہود کے پاس ایسی کتاب موجود تھی اس میں عیسیٰ اسلام کی آمد کا ذکر تھا. یہ بات ہو رہی ہے وہم یتلون الکتاب، تو وہ تلاوت پڑھنا دونوں اپنی اپنی کتاب پڑھتے تھے، بلکہ عیسائی تو تورات بھی پڑھتے تھے اور انجیل بھی پڑھتے تھے. جو یہودی تھے وہ صرف تورات اور تلمود وغیرہ جو ان کی کتابیں تھیں ان کو پڑھتے تھے. تو حال ان کا یہ تھا کہ وہ سب کتابیں پڑھ رہے ہیں. اور کیوں بات ہو رہی ہے؟ اس لیے بات ہو رہی ہے کہ اس کتابوں کی جو اصل رائٹنگ تھی اس میں دین بہت کلیئر تھا. یہ والی بات ہم پڑھ بھی چکے ہیں، ابھی اور آیتوں میں بھی یہ والی بات آئے گی کہ جو توحید کی بات ہے وہ بھی اس کے اندر بالکل پوری تھی. دین ابراہیم کیا تھا وہ بھی اس کے اندر کلیئر تھا لکھا ہوا، اور موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کیا تھی وہ بھی کچھ انہوں نے تحریف کر دی تھی، مگر اچھا خاصا پتہ چل جاتا تھا کہ اصل میں کیا چیز تھی. تو یہود کے پاس ایسی کتاب موجود تھی جس میں عیسیٰ اسلام کی آمد کا ذکر تھا، پھر بھی وہ عیسیٰ اسلام پر ایمان نہیں لائے تھے. جب عیسیٰ اسلام کچھ تحریف تو انہوں نے ان کے آنے کے بعد کر دی تھی. ٹھیک ہے نا؟ جب ان کو پتا چل گیا کہ جو ہماری کتابوں میں لکھا ہوا تھا مسیح جس نے آنا ہے، تو انہوں نے اس کے بعد بھی تحریف کر دی اٹھا کر کے، کیونکہ ہم نے تو مانا نہیں ہے اس لیے. مگر نصارہ نے کیا کیا تھا کہ اپنے عقیدے کو اتنا بگاڑ دیا کہ عیسیٰ اسلام کو اللہ کا ہاں بیٹا بنا بیٹھے، نعوذ باللہ. حالانکہ عیسیٰ اسلام نے کبھی یہ کلیم نہیں کیا تھا. اس کے اوپر ابھی ریسنٹلی ہم نے سورہ آل عمران کے اندر ڈیٹیل میں بات کی ہے، اس کی ویڈیو لیکچر موجود ہوگا، آپ دیکھ لیجئے گا. انہوں نے یہ سب اپنی کتاب کو پڑھنے کے دوران ہی کیا تھا. اب یہاں سے کیا بات پتہ چل رہی ہے کہ جب ان کتابوں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا لکھا ہوا ہے تو وہ کیوں مانیں گے بھائی؟ ان کے لیے تو بہت آسان ہے، کیوں وہ تو پہلے بھی انکار کر چکے تھے، پھر کر دیں گے. تو یہود و نصارہ دونوں ہی اللہ کی جانب سے نازل کی کتابیں پڑھتے ہیں، لیکن وہ اپنے آپ پر اور اپنی نجات پر توجہ دینے کے بجائے ایک دوسرے پر انگلیاں اٹھانے میں لگے ہوئے ہیں. آج بھی یہی ہے کہ جب آپس میں بات آتی ہے نا ان کی، تو آپس میں اختلافات ہو جاتے ہیں، مسلمانوں کے خلاف متحد ہو جاتے ہیں. آج بھی آپ دیکھ لیں یہی ہو رہا ہے. ان لوگوں کے بگڑے ہوئے عقائد اور بری حرکتوں کو دیکھ کر مشرکوں نے جن کے پاس کوئی کتاب نہیں تھی ان یہود و نصارہ کو بے بنیاد قرار دے دیا. یعنی کہ جن کے پاس کوئی کتاب نہیں تھی انہوں نے بھی کہا کہ یہ جو کتاب والے ہیں ہم ان کو سمجھتے تھے کہ یہ بڑے عالم قسم کے لوگ ہیں اور بہت اچھے، ان کے پاس ہدایت ہے، ہدایت یافتہ لوگ ہیں. مگر جب انہوں نے دیکھا کہ یہ کرتے ہیں کام تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ٹھیک نہیں ہے یہ لوگ. اب کیا بات ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے فیصلہ کرے گا، تو وہ دوسروں کے متعلق فیصلے کرنے میں اتنا مشغول ہو گئے کہ یہ بات بھی بھول بیٹھے کہ ایک دن انہیں بھی حساب و کتاب اور فیصلے کے لیے جانا ہے. اب دنیا میں جو حق کو چھپا رہے تھے وہ اس دن کیا کریں گے؟ خود امت مسلمہ میں بھی بہت سی جماعتیں اور گروپ ہیں جو آپس میں ایک دوسرے کو غلط قرار دیتے ہیں، حالانکہ سب کے سب قرآن پڑھتے ہیں. اب یہ وہ والی بات ہے جو آج کا لیسن ہے ہم سب کے لیے، میں بتا رہا ہوں ہم سب کے لیے. کتنے فرقے بنے ہوئے ہمارے آس پاس دیکھ لیں، باقی ملکوں کو تو چھوڑ دیں آپ، کیونکہ میں پوچھوں نارتھ افریقہ میں کتنے اور دوسرے کنٹریز میں کتنے. اپنے اس
خطے کی بات کر لیں، زیادہ ہی ہیں ویسے، 5-6 تو آپ نے کم بتائے ہیں ہمارے آس پاس ہی بہت زیادہ ہے۔ وہ سب بھی یہی کام نہیں کرتے ہیں کہ جی یہ ٹھیک نہیں ہے ہم ٹھیک ہیں، یہ ٹھیک نہیں ہے ہم ٹھیک ہیں، یہی کرتے ہیں نا کام، تو وہ کر رہے تھے، ہمیں ان میں فرق کیا ہے پھر؟ اچھا پھر وہی والی بات ہے، ان کے اوپر کفر کے فتوے لگا رہے ہوتے ہیں کہ یہ کافر ہیں یہ کافر ہیں، ہم ٹھیک ہیں، یہی کام کر رہے ہوتے ہیں نا، وہ بھی یہی کر رہے تھے۔ تو اب کیا ہمارا ان کے بارے میں تو بات ہو گئی کہ وہ بھی کتاب پڑھ رہے ہیں، تو ہم کیا پڑھ رہے ہیں؟ ہم بھی کتاب پڑھ رہے ہیں، تو یہ جملہ ہمارے لیے ہو گیا کہ نہیں ہو گیا ہے؟ کسی کو ڈاؤٹ؟ بتا دیں کسی کو ڈاؤٹ ہے تو۔ ہمارے لیے بھی ہے یہ جملہ، اگر ہم بھی اسی کتاب کو پڑھ کے فرقہ بازیوں میں لگے ہوئے۔ یاد رکھیں اختلاف منع نہیں کیا گیا قرآن کریم میں، اختلاف منع نہیں کیا گیا، تفرقہ منع کیا گیا ہے۔ اگین سورہ آل عمران کی آیت کوٹ کر دوں کہ تفرقہ نہیں کرنا ہے، اختلاف تو ہو سکتا ہے، صحابہ کے زمانے میں بھی ہوتا تھا، علماء سلف، ائمہ، فقہا، ان سب نے علمی بنیادوں پہ اختلاف کیا ہے، مگر کسی نے دوسرے کو گمراہ نہیں کہا، کفر کا فتویٰ نہیں لگایا۔ یہ کام بعد میں لوگوں نے آگے کیا ہے اور آج بھی کر رہے ہیں۔ اختلاف ہو سکتا ہے، اختلاف کی بنیاد پر تفرقہ نہیں ہو سکتا ہے، فرقہ نہیں بن سکتا ہے۔ تو یاد رکھ لیں، آج پھر ہم اس بات کا اعادہ کر لیں، پہلے بھی بہت دفعہ کر چکے ہیں کہ ہمارا کوئی فرقہ نہیں ہو سکتا ہے، قرآن منع کر رہا ہے اس کام سے، ٹھیک ہے؟ اگر کوئی فرقہ آج ہم اپنا بنا رہے ہیں اور باقی سب کو کہہ رہے ہیں یہ سب گمراہ ہیں اور ہم ٹھیک ہیں، اس کا مطلب ہے کوئی بہت بڑی گڑبڑ ہے ہمارے اندر، ٹھیک ہے؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ اور سب لوگ اسی کتاب کو پڑھ رہے ہیں نا، آپ دیکھیں نا جتنے فرقے ہیں، کوئی قرآن تو الحمدللہ ابھی تک دوسرا نہیں لے کر کے آیا نا کوئی، اسی کتاب کو پڑھ رہے ہیں نا، تو پھر کیسے گنجائش ہو سکتی ہے ہمارے پاس تفرقے کی؟ آپ مجھے بتا دیں۔ اسی قرآن کو کہہ کے میں نے ایک فرقہ اپنا نام رکھ لیا کہ یہ میرا فرقہ ہے، یہ میرا نام ہے، دوسرے نے ایک اور نام رکھ لیا کہ یہ میرا فرقہ ہے، یہ میرا نام ہے، کون سا اسلام ہے بھائی؟ نہیں پڑھتے تو ہے یتلون الکتاب، پڑھتے ہیں، اس کے اوپر نہیں، اس کے اوپر اس طرح سے ایمان نہیں لاتے ہیں جیسے لانا چاہیے، کہ بھائی جب اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا ہے یہ حق ہے تو ہم اس کو مان لیں، کچھ چون چرا نہیں کریں گے جی ہمارے بڑوں نے یہ کہا ہے۔ زیادہ تو فرقے تو اس چکر میں بنے، ان کے بڑوں کو پتا بھی نہیں ہوگا کل کو ہمارے نام پہ فرقے بن جائیں گے، اگر ان کو پتا ہوتا تو قلم توڑ دیتے، اپنے لکھتے ہی نہیں کچھ۔ میں صحیح بتا رہا ہوں، ٹھیک ہے نا؟ لوگوں نے ان کے نام پہ بعدیں فرقے بنا لیے نا۔ چلیں، تو مسلمانوں کے آپس میں ایک دوسرے کو غلط قرار دینے کی وجہ سے وہ لوگ بھی مسلمانوں پر ہنستے ہیں، ان کے پاس کوئی کتاب نہیں ہے اور ہمارا مذاق اڑاتے ہیں۔ آج یہ بات بالکل سچ ہے، خود میں نے بھی دوسرے ملکوں میں رہ کر کے بھی دیکھ لیا ہے، وہ جیسی بات کرو تو وہ کہتے ہیں کہ تم کس فرقے کی بات کر رہے ہو، ان کو بھی پتا ہے کہ ان کے اندر بہت سارے فرقے ہیں۔ کون غلط ہے یہ دیکھنے اور لوگوں کا نام رکھنے کے بجائے ہمیں پہلے خود اپنے آپ کو اختلافات سے بچانا چاہیے، ساتھ ہی ساتھ ایمان اور نیک اعمال کا صحیح نظریہ لوگوں میں پھیلانے پر کام کرنا چاہیے۔ تو اب یہ صحیح نظریہ کہاں سے آئے گا؟ قرآن۔ تو بہتر یہی ہے کہ اگر بجائے سے کہ ہم خود قرآن کی مختلف ایکسپلینیشن جو ہے وہ اس میں پڑھیں، ہم ان کو دعوت دیں، سب کو جوڑنے کی کوشش کریں قرآن کے ساتھ، جس فرقے کا بھی کوئی بندہ ہو تو کہیں آ جاؤ قرآن کی طرف، ٹھیک ہے؟ قرآن ہمارے درمیان کامن ہے، اس کو پڑھیں گے سمجھیں گے کہ ہدایت کی کتاب ہے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہدایت دے گا جس کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دینی ہے، ورنہ جس کو اللہ تعالیٰ گمراہ کرے اس کو کوئی ہدایت نہیں دے سکتا، یہ بات ہمیں پتہ ہے۔ تو جن لوگوں نے گمراہ ہونا تھا عالم ہوتے ہوئے گمراہ ہوئے، ٹھیک ہے؟ ہم نے کیا کام کرنا ہے؟ ہم نے اللہ تعالیٰ سے ہدایت کی دعا مانگنی ہے، جو کہ اسی ون سے ہم کرتے آ رہے ہیں کام، اور قرآن کو اسی نظر سے پڑھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں اس کے ذریعے سے ہدایت دے گا۔ لوگوں کو کوشش ہم نے کیا کرنی ہے؟ اسی قرآن کے ساتھ جوڑنا ہے، کوئی تختی نہیں لگانی ہے اپنے اوپر، کوئی کسی فرقے کا لیبل چھاپ کچھ نہیں لگانا ہے، نہ حلیہ اپنا ایسا بنانا ہے کہ فوراً پہچان ہو جائے کہ یہ فلانا فرقے کا ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں میری؟ نہ نام ایسا رکھنا ہے کہ فوراً پتا چل جائے، مسجد کا ہی نام ایسا رکھ لے فوراً پتا چاہیے فلانے فرقے کی مسجد ہے، نہیں کرنا ایسا کام۔ کلیئر ہو گئی بات؟ میرا خیال ہے میں نے کافی
کھول کر کے کہہ دیا ہے. چلیں. تصور اور احساس کیا ہونا چاہیے کہ امتحان ہال میں بیٹھے کسی ایسے طالب علم کا تصور کیجئے جو پورا وقت صرف یہی دیکھنے میں خرچ کر رہا ہو کہ کون جوابات لکھ رہا ہے اور کون نہیں. سوچئے کہ وہ خود کا کتنا نقصان کر رہا ہے. یہ وہ والی بات ہے کہ ہم دوسروں کے اعمال کو دیکھتے رہیں, دوسروں کی چیزوں کے پیچھے پڑے رہیں اور اپنی فکر نہیں کریں. آخرت میں تو ہم نے خود کھڑے ہونا ہے جا کر کے, ٹھیک ہے نا. تو دوسروں پہ زیادہ ریسرچ نہیں کریں. ہمارا جو اس خطے کا ویسے کافی حد تک یہ کلچر بھی ہے کہ ہم دوسروں کے ٹو میں لگے رہتے ہیں. میں نے دیکھا ہے غیر مسلموں میں رہ کے دیکھا ہے, وہ اپنے کام سے کام رکھتے ہیں. زیادہ تر میں صحیح بتا رہا ہوں, اپنے کام سے کام رکھتے ہیں. ہماری قوم کے اندر پتہ نہیں یہ چیز کہاں سے آ گئی, دوسروں کے ٹو میں لگے رہتے ہیں کہ کون کیا کر رہا ہے. پورا جغرافیہ اس کا پوری ڈیٹیل جو ہے وہ لے کے رکھیں گے اپنے پاس, نالج جو کہ کسی کام کی نہیں ہے, وقت ضائع کیا خالی. یہ ڈاکٹر صاحب نے بڑی اچھی مثال دی ہے اس کی. چلے تو الحمدللہ آیت ہم نے مکمل کر لیے. محاورہ ترجمہ ابھی ہم اینڈ پہ اس کا پڑھ لیں گے. اور یہود نے کہا کہ نصارہ کسی چیز پر نہیں, اور نصارہ نے کہا کہ یہودی کسی چیز پر نہیں, حالانکہ وہ پڑھتے ہیں کتاب. اسی طرح ان لوگوں نے ان جیسی بات کہی جو علم نہیں رکھتے, سو اللہ ان کے درمیان قیامت کے دن فیصلہ کرے گا جس میں وہ اختلاف کرتے تھے. اسباق اب دوبارہ دیکھتے ہیں. یہود و نصارہ آپس میں ایک دوسرے کا یہ کہہ کر مذاق اڑاتے ہیں کہ تمہارے پاس کچھ بھی سچائی نہیں ہے. یہود و نصارہ کے اختلافات کو دیکھ کر عام انسان بھی سوچنے اور بولنے لگتا کہ وہ ان یہود و نصارہ سے بہتر ہے. آخرت کے دن اللہ تعالیٰ فیصلہ کرے گا کہ کون صحیح تھا. ہمیں دوسروں کی غلطیوں پر نگاہ رکھنے کے بجائے اپنے اعمال کی فکر کرنی چاہیے. تو یہ والی جو دو چیزیں ہیں نا, یہ ہمارے لیے بالکل اسی طرح ہیں جیسی اہل کتاب کے لیے تھی. کوئی فرق نہیں ہے اس کے اندر. ٹھیک ہے, اختلاف آج بھی ہو رہا ہے نا, اللہ تعالیٰ فیصلہ کر دے گا. ہم سے نہیں پوچھا جائے گا. ابھی اسی کورس میں جو سورۃ البقرہ پہلا جز پڑھ رہے ہیں نا ہم, QC5 میں جو صفحہ نمبر 20 ہے, اس کی آخری آیت جب ہم پڑھیں گے نا تو بڑا کلیئر ہو جائے گا ہمیں انشاءاللہ کہ اس دن کیا پوچھا جائے گا ہم سے. چلیں, تصور اور احساس کے ساتھ اگر ہم اس آیت کو پڑھیں تو کیا دعا کرنی چاہیے ہمیں کہ اللہ اس امت کو قرآن سے جوڑنے میں ہماری مدد فرما, ہم خود کو بہتر سے بہتر بنائیں, اس میں ہماری مدد فرما. دو کام ہو گئے ہمارے. جس چیز کی ہم دعا کر رہے ہیں احتساب کر لیں اس کا. کیا میں ایفرٹس کر رہا ہوں لوگوں کو اس قرآن سے جوڑنے کی, یا کر رہی ہوں, بہنیں بیٹھی ہیں میری پیچھے ہیں, کیا ہم لوگ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ لوگوں کو اس قرآن سے جوڑا جائے؟ ورنہ اس دعا سے تو ویسے ہی ہے. پھر جو QC1 نے مثال پڑھی تھی کہ میٹرک کے امتحان دینا ہے, بچے نے دعا کر رہا ہے یا اللہ میں A گریڈ سے پاس ہو جاؤں, کتاب نہیں کھول رہا ہے. تو یہی والا کام ہم نہیں کریں. ہمیں ایفرٹس کرنی ہے جس لیول پہ بھی, جتنی استطاعت اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی ہے. ہر بندہ ضروری نہیں ہے کہ اپنے سارا ٹائم اسی میں لگا دے. روزگار بھی کمانا ہے, کسی نے کچھ اور بھی کرنا ہے. لوگوں کے پاس ایفرٹس نہیں ہے, ٹائم نہیں ہے, اللہ تعالیٰ اتنا دماغ نہیں دیا ہوا ہے, اتنا مال نہیں دیا ہوا ہے کہ اس کام میں خرچ کر سکیں وغیرہ وغیرہ. تو ہر شخص جو ہے نا اس کا حساب اس کے مطابق ہی لے گا اللہ تعالیٰ. تو اپنے آپ کو آج دیکھ لیں, جج کر لیں, گیج کر لیں کہ میری جتنی ایفرٹس ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اتنی استطاعت مجھے دی ہے, کیا میں اس کے مطابق کوشش کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں لوگوں کو قرآن سے جوڑنے میں. ہم سب کے لیے سوال ہے. ٹھیک ہے جی, پلان کیا بنائیں گے ہم؟ انشاءاللہ میں خود کو بہتر سے بہتر بنانے پر توجہ دوں گا یا دوں گی آپ لوگوں کے لیے. ٹھیک ہے. ہاں, یہ ایک ڈاکٹر صاحب نے بڑی اچھی بات لکھی ہے یہاں پہ کہ وقت, جب قرآن سے لوگوں کو جوڑنے کا اگر ہم ارادہ کریں گے تو سب سے پہلے کیا چیز استعمال کرنی پڑے گی ہمیں؟ اپنا وقت. ٹھیک ہے, خود سیکھنے کے لیے بھی اور دوسروں تک پہنچانے کے لیے بھی. تو وہ وقت جو کئی گھنٹے اگر میں روزانہ سوشل میڈیا پہ خرچ کر دوں, کیا میں اس وقت کو قرآن سیکھنے اور پھر سیکھ کر کے سکھانے میں نہیں لگا سکتا ہوں؟ یہ سوچنے والی بات ہے. تو ہم سب کو آج سے ایفرٹ کرنا چاہیے. کیوں؟ اس لیے آپ لوگوں کو کیوں زیادہ کروں, کسی 1 2 بھی آپ نے پڑھا تھا, میں کبھی ایسی اتنی زیادہ اس پہ زور دے کے نہیں کرتا تھا. اب آپ لوگ وہاں پر آ گئے, 5 میں آ گئے ماشاء اللہ سے, تو 1 اور 2 تو آپ لوگوں کو سب کو پڑھانا چاہیے.
اور QC1 میں بتاؤں اگر نہیں پڑھا رہے نا خود پڑھنا شروع کر دیں, جتنی دفعہ QC1 آپ پڑھیں گے نا اتنا کلیئر ہوتا چلا جائے گا آپ, یہ میں بتاؤں. چلیں اسماء اور افعال دیکھ لیں. یہود نصارہ میں نے بتا دیا آپ کو, شیئن اس کی جمع اشیاء ان بھی ہوتی ہے, یہ بھی نوٹ کر لیں آپ, اور اشیاء او بھی ہوتی ہے. ڈکشنری میں دونوں طریقے سے لکھا ہوا ملے گا, کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے, دونوں ٹھیک ہے. صحیح, تنوین اور تنوین کے بغیر بھی. کتاب اس کی جمع کتب آپ کو آتا ہے, قول اقوال آپ کو آتا ہے. آگے چلیں افعال میں آ جاتے ہیں. عالمہ کی گردان پوری آپ کو آتی ہے. حکامہ یحکمو, وہ حکومہ ہے اور یہ حکم ہے, دونوں دونوں استعمال ہوئے ہیں اور دونوں آپ نے پڑھے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے نا, باب کرومہ والا بھی ہے اور باب نصارہ والا بھی. چلیں حکمہ یحکمو, حاکم محکوم اور حکم. ٹھیک ہے نا. طلا یتلو کی گردان آپ نے کی ہوئی ہے کسی کیوں میں کئی دفعہ آتی ہے سب کو, جلدی سے 6 چابیاں کر لیں اس کی. باب کون سا ہے؟ وزن. ماشاء اللہ, دیکھیں پیچھے سے زیادہ اچھی آواز آتی ہے. میں بتاتا ہوں آپ لوگوں کو, تیاری کر کے آیا کریں, آج کا لیسن پڑھ کے آئیں گے نا تو آسانی ہو جائے گی. بارک اللہ فیک. مزید فی اختلافا, گردان پوری آتی ہے اختلافا کی. گرامر گرامر سے پہلے میں نے کہا تھا 5 منٹ میں لوں گا, ہوم ورک کے اوپر بات کروں گا. پہلا ہوم ورک آپ لوگوں نے دیا تھا, کچھ چیزیں تھیں جن کے اوپر میں نے صرف مارک کر دیا ہے, کچھ چیزوں میں نمبر بھی نہیں کاٹے تھے, اس لیے کہ پہلا ہوم ورک تھا. بتا ضرور دیتا ہوں کہ اب آگے جو ہے نا آپ لوگوں کو ہوم ورک میں کنفیوژن کوئی نہ ہو. سب سے پہلا سوال, آیت کی مناسبت سے اشارے کا نام. اچھا یہ بھی 2-3 لوگوں نے غلط اشارہ کا نام لے دیا تھا. بھائی یہ کیسے غلطی ہو سکتی ہے, مجھے آج تک سمجھ نہیں آئی ہے کہ بھائی آیت کتاب کھولی ہوئی آپ نے, ہوم ورک کرتے ہوئے بک کھولتے ہیں نہیں کھولتے ہیں؟ وہ اپنے لیے رکھے نا, ہمارے لیے تو نہیں لکھے نا. ہمارے لیے تو ڈاکٹر صاحب نے لکھا ہے وہی ہوگی. ٹھیک ہے, ہاں سلائڈس بھی مل جاتی ہیں آپ کو, بک بھی ہے, ویڈیو بھی ہے, تو یہ کم سے کم غلطی نہیں ہونی چاہیے کسی کی. ٹھیک ہو گیا جی. آگے آپ لوگوں کو ہوم ورک مل گئے ہیں نا سب کو؟ ٹھیک ہے, کیونکہ لیڈیز ہاں آپ ہی کا تو پکڑا ہوا ہوم ورک بتانے کے لیے یہ آپ لوگوں کے. اچھا چلیں اگلا, ایک فعل مضارع باب تفاعل سے تلاش کر کے لکھنا تھا اور اس کی اعرابی حالت لکھنی تھی. آج کلیئر ہو گئی کہ فعل مضارع کی اعرابی حالت کیا ہوتی ہے. ابھی میں نے لیسن کے دوران آپ کو کلیئر کروا دیا تھا. جی کیا ہوا؟ ہاں 5 منٹ ٹھہر جائیں, یہ کر دوں پھر کر دیں. ٹھیک ہے رکھ دیں ادھر, میں کر دوں گا. چلو تو یہاں پہ کیا لکھنا تھا اعرابی حالت؟ اب سب کو کلیئر ہو گیا ہے؟ کچھ لوگوں نے ادھر بھی کنفیوژن کی ہوئی تھی, اور کچھ اور لکھنے کی ضرورت نہیں ہے. جب میں وجہ پوچھوں گا تو وجہ لکھیں گے. کچھ لوگوں نے لکھا من کی وجہ سے, بھائی میں پوچھ ہی نہیں رہا ہوں آپ سے, جو پوچھ رہا ہوں وہ لکھیں صرف. ٹھیک ہے, آپ نے تو ہوم ورک کیا ہی نہیں ہے ابھی تو. اچھا کر دیا. اعرابی 3 حالتیں فعل مضارع کی, مرفوع, منصوب اور مجزوم. ٹھیک ہے نا, جزم والی. اچھا پھر جب آپ نے فعل مضارع وہاں سے لکھا ہے تو اس کو اصلی حالت میں لکھنا ہے, کیونکہ آپ اکیلا لکھ رہے ہیں اس کو. وہاں پہ اگر منصوب مجزوم کچھ بھی ہوگا, ادھر آپ نے اس کو اصلی حالت میں لکھنا ہے. اس کے بعد پہلی بات تو آرابی نہیں ہے, سب لوگ اس کو ٹھیک کریں. اعراب, اعرابی, آراب. ہاں آراب کیا ہوتا ہے؟ نہیں نہیں وہ بھی نہیں ہے, یہ بھی غلط ہو گیا ہے. وہ حرکات ہیں, حرکات ہیں جو آپ بات کر رہی ہیں.
نہیں نہیں، یہ اعراب ہے، اسی کو تو ٹھیک کرا رہا ہوں آپ کا. جو آخر کی حالت ہے، پیش زبر زیر جزم جو بھی چیز ہے، اس کو اعرابی حالت کہتے ہیں. حمزہ کے نیچے زیر لگائیں، عین کی آواز الگ سے نکالیں، اعراب. اور اعراب جو ہے وہ بدو، عرب کی جمع. وقالت الاعراب قرآن میں آیا ہے، تو وہ اعراب نہیں تھا، وہ آراب ہے. ٹھیک ہو گیا، اس کو ٹھیک کر لیں سب لوگ پلیز. جی آپ کا سوال. اور اس کا اصلی حالت ہو جائے گی یہ تبدلہ. کیوں؟ فعل مضارع کی اصلی حالت کیا ہوتی ہے؟ اچھا یہ ابھی ایکسپلین کروں گا بریک میں، سب کا ٹائم نہیں ضائع کرتا میں. بریک میں آپ نے ٹھہر جانا ہے 2 منٹ. یہ بات سب کو کلیئر ہو گئی کہ فعل مضارع کو اصلی حالت میں لکھنا تھا؟ ٹھیک ہے. نہیں، اعرابی حالت جو سوال میں پوچھا گیا ہے کہ اس کی اعرابی حالت کیا ہے فعل مضارع، اگر آپ نے کون سا فعل مضارع لکھا ہے تو پھر اب اس کی نہیں، وہ تو آپ نے ادھر فعل لکھ دیا نا. جو اعرابی حالت ہے وہ کیا ہے؟ مجزوم ہے نا، یہاں پہ جزم نہیں آیا ہوا اس میں. کیا ہوا ہے بتائیں. ہیں بھائی پلیز سب لوگ ادھر ادھر اٹینشن، آپس میں بات نہیں کریں پلیز. بہنوں سے خاص طور سے دیکھیں، کلاس ڈسٹرب نہیں کریں، سب لوگ سیکھیں. کچھ کام کی بات آپ کان میں پڑ جائے گی، آپس میں بریک میں بات کر لیجیے گا پلیز. ٹھیک ہے نا، یہ میری ریکویسٹ ہے، اور اس کو میری کمزوری سمجھ لیں کہ میں نہیں پڑھا سکتا ہوں اگر لوگ آپس میں باتیں کر رہے ہوں گے. یہ آئی ایم سوری فار دیٹ. ٹھیک ہے، تو آپس میں باتیں نہیں کریں گے. دیکھیں ابھی بات آئی ہے، انہوں نے کہا کہ یہاں تو لام کے نیچے زیر لگی ہوئی ہے. میں نے لیسن کے دوران آپ کو کلیئر کر دیا تھا. سر روک لیں اس کو، ابھی ٹھہر جائیں. لیسن کے دوران آپ سب کو کلیئر کر دیا تھا کہ فعل مضارع کبھی بھی مجرور نہیں ہو سکتا، جر کی حالت میں نہیں ہو سکتا، زیر نہیں آئے گی اس میں کبھی بھی. کلیئر ہو گیا تھا. اسم ہو سکتا ہے. تو اب اگر فعل مضارع کے نیچے زیر لگا ہوا نظر آ رہا ہے تو اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ اس کو آگے سے ملانے کے لیے زیر لگائی گئی. یہ بات اب سب کو کلیئر ہو گئی. میرا خیال آدھی کلاس کو یہ بات کلیئر نہیں تھی کہ یہاں پہ زیر کیوں لگی ہوئی ہے. ایسا ہی ہے. تو آج اس کو کلیئر کر لیں. میں اس لیے کہتا ہوں نا کہ اٹینشن آپ لوگ دیں گے تو پھر یہ نوٹس لیں گے. میں نے پچھلی کلاس میں کہا تھا پلیز کتابیں گھر چھوڑ کر کے آئیں، نوٹ بک لے کے آئیں، اس کے اندر نوٹ کریں یہاں بیٹھ کے چیزیں. یہ بتا رہا ہوں میں آپ کو، یہ نحو جو اپلائی کر رہے ہیں نا ہم QC5 میں، آپ کو تیار کر رہا ہوں میں QC6 کے لیے. ٹھیک ہے، QC6 میں پھر مشکل ہو جائے گی، وہاں نہیں بات کریں گے ہم جو پڑھ کے آ گئے. اس لیے ابھی نوٹس بنائے اپنے. QC5 کو بہت اچھا کر لیں. QC5 میں لوگوں کو کہتا ہوں 2 دفعہ کریں، 3 دفعہ کریں. ساری نحو اسی میں پڑھ لیں آپ لوگ، بنیادی جو ہے. بات کلیئر ہو گئی. زیر نہیں آئے گی فعل مضارع کے نیچے، اگر آئی ہے تو آگے سے ملانے کے لیے آ گئی ہے. اور اسم جو ہے اس میں جزم کبھی نہیں آئے گا، مجزوم نہیں ہوگا. ٹھیک ہے نا، اگر اعرابی حالت تبدیل ہو رہی ہے. کچھ اسم ہے جس میں آپ کو ویسے زیر ملے گا، وہ ہم آگے جزم ملے گا، وہ ہم آگے بات کریں گے. حالت مجزوم پھر بھی نہیں کہیں گے ہم اسے. ٹھیک ہے نا، وہاں پہ کچھ اور کہیں گے. چلیں، نہیں آپ مجھے بتائیں فیل کیا ہے یہ. ہاں فیل، آپ نے تو ہوم ورک ہی نہیں کیا تھا نا، تو پھر آپ کیوں سوال کر رہے ہیں؟ آپ تو بیٹھ جانے، ہوم ورک کر لیں گے. ان لوگوں کے جنہوں نے ہوم ورک کر کے جمع کرایا ہے، آپ تو بھی خاموش بیٹھے نا. ٹھیک ہے، ہوم ورک کرنا بہت ضروری ہے اور ٹائم پہ کرنا ضروری ہے، بتا رہا ہوں میں. QC5 ہوگا نہیں اس کے بغیر. چلیں آپ بتائیں اس سے پیچھے کیا آیا ہوا ہے؟ اس سے پیچھے کیا آیا ہوا ہے؟ من آ گیا نا. اور ہم نے پڑھا ہے کہ شرط کے لیے من اور ما استعمال ہوتے ہیں. یاد آ گیا نا، آپ کو آتا ہے یہ مجھے پتا ہے. آگے چلے، میں نے 5 منٹ رکھے تھے، 15 منٹ لگا دیا آپ لوگوں نے ہوم ورک میں. یہ تو بہت ہی غلط بات ہے. ایک اسم الشرط اور اس کا فعل الشرط لکھیں. یہ بھی سن لیں، بس سوال نہیں کیجیے گا ابھی، سن لیں جو میں کہہ رہا ہوں. اسم الشرط اگر آپ کو نظر آ رہا ہے جملہ شرطیہ بنا ہوا ہے، جو ہم نے کہا تھا شرط کے لیے حروف کچھ استعمال ہوتے ہیں، کچھ اسماء استعمال ہوتے ہیں، جن کو ہم کہتے ہیں ادوات الشرط، ٹولز کہتے ہیں شرط کے. اگر کوئی اسم ہے یا حرف ہے، مثال کے طور پہ
ان آیا ہوا ہے تو حرف ہے، ماں من آیا ہوا ہے تو اسم ہے، مثال دے رہا ہوں اور بھی بہت سارے ہیں، آج بھی آئے گا ایک، اس کو پہچان کے آپ ویسے ہی لکھ دیں گے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اگر فعل مضارع آیا ہوا ہے تو اس کو آپ دیکھیں گے مجزوم ہونا چاہیے اس کو، اور مجزوم ہی لکھیں گے، ہو سکتا ہے وہاں پہ فعل ماضی آیا ہوا، اس کو ہم آگے جا کے پڑھیں گے اس کو کیا کہا جائے گا، ابھی نہیں بتا رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ مگر فعل و شرط وہی ہوگا، اس اسم شرط یا حرف شرط، اس کے بعد جو فعل آئے گا نا وہ فعل و شرط وہی ہوگا، اس فعل کو صرف آپ نے لکھ دینا ہے، کچھ اور نہیں لکھنا، ٹھیک ہے۔ اکیلے جب بھی لکھیں گے، دیکھیں اصلی حالت، یہ سوال چھوڑ دیں، اب QC1 سے ہم کرتے آ رہے ہیں کہ جب اکیلے لکھنا ہے، آپ سے میں اکیلے لکھوا رہا ہوں نا، تو پھر اور کون سی حرف لکھ سکتے ہیں آپ؟ حرف جر نہیں لگایا آپ نے اس کے ساتھ، آپ نے کوئی حرف و شرط نہیں لگایا، تو کیوں چینج کر رہے ہیں آپ؟ ان وہ انا وغیرہ نہیں لگایا آپ نے، لما نہیں لگایا، تو کیوں چینج کر رہے ہیں؟ اصلی حالت کلیئر ہو گئی بات سب کو؟ میں حل تھوڑی کرا رہا ہوں، بس کانسیپٹ کلیئر کرا رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ چلیں، تو فعل کو آپ اصلی حالت میں لکھیں گے یہاں پہ۔ اس کے بعد کیا تھا؟ ہاں، تسالو کی اعرابی حالت کیا ہے اور اس کی حالت کی وجہ کیا ہے، اس میں ہی کئی لوگوں نے کنفیوژن کی ہوئی ہے، بھائی اعرابی حالت کیا ہے اس کی؟ منصوب، اس کی وجہ کیا ہے؟ ان، ہاں ان جو ہے، ان کن میں سے ہے؟ ناصبۃ المضارع، تو یا تو آپ یہ لکھ دیں، اگر یہ اصطلاح آپ کی زبان پہ ابھی تک نہیں چڑھی ہے تو آپ اردو میں لکھ دیں کہ بھائی ان جو ہے وہ فعل مضارع کو نصب دے دیتا ہے یا منصوب کر دیتا ہے، یہ بھی لکھ دیں، آپ کا کانسیپٹ کلیئر ہونا چاہیے نا، اصطلاحیں نہ یاد ہو رہی ہوں کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم ایکسپٹ کر لیں گے اس کو، مگر کانسیپٹ تو کلیئر ہو نا، ٹھیک ہو گیا؟ آگے چلیں، پہلے مجہول آپ لوگوں نے ٹھیک لکھ دیا تھا، سبیل کی جمع ٹھیک لکھ دی تھی، باب اور وزن بھی کچھ لوگوں نے کنفیوژن کی تھی مگر جنرلی ٹھیک لکھا ہوا تھا۔ دعا کیا مانگنی چاہیے، وہ بھی تقریباً سب نے لکھ دیا تھا۔ ہاں، حدیث کے ترجمے میں سب نے تقریباً غلطی کی ہوئی ہے، حالانکہ میں نے لفظاً کرائی تھی یہاں کلاس میں، اور سب کے ایک نمبر کٹے تقریباً سوائے ایک کے سوائے ایک کے، اس کا مطلب ہے آپ لوگ توجہ نہیں دے رہے ہیں۔ حدیث کا جو میں ترجمہ کرا رہا ہوں سب نے ہاتھ کھڑا کیا تھا کہ ہاں جی عربی سے کرائیں کرائیں کرائیں، چھاپا نہیں لگائے نا، کرے نا ترجمہ، ایکسرسائز کیوں دے رہا ہوں میں؟ چھاپا لگانے کے لیے دی ایکسرسائز، بتائے نا آپ کو، تو چھاپے کے تو نمبر نہیں ہے نا، آپ سیکھنے کے لیے آئے نا، سیکھنے کے نمبر ہیں پھر بھی شکر کریں آدھا نمبر مل گیا، پورا نہیں کاٹا میں نے 50% مارکس چھاپے کے ملے ہیں آپ کو، ٹھیک ہے نا ایکنالج تو کریں نا کم سے کم، ٹھیک ہو گیا؟ تو چلے، میرا خیال آج کے لیے اتنا کافی ٹائم لے لیا ہے، باقی چیزیں ہاں آخری سوال میں آ جائیں، ہاں یہ اس میں تو کئی چیزیں ہیں، پلیز آپ بریک میں انڈیویجول کوسچن میں بریک میں لوں گا، یہاں پہ جو کامن مسٹیک لوگوں کی ہے نا وہ میں بتا رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے زمین کو بنایا، آپ سب لوگوں نے جعلہ کی گردان کی ہوئی ہے، پلیز جعلہ کی گردان کی ہوئی ہے تو خلقہ کیوں لکھ رہے تھے؟ خلقہ اور جعلہ میں فرق پڑھ لیا، QC1 سے پڑھتے آ رہے ہیں، میں نے نمبر نہیں کاٹے ہیں، زیادہ تر لوگوں نے غلطی کی ہوئی تھی ہے۔ اس کے بعد اب آتے ہیں اس کے اوپر، جو تنوین لگانا اور ال لگانا جو تھا نا، اس کے اوپر دیکھیں، جب آپ ال لگاتے ہیں تو کسی کا جو نام ہے اس کے ساتھ ال نہیں لگا دیتے، ٹھیک ہے نا، زید نام ہے، ٹھیک ہے نا، تو الزیدو تو نہیں کر دیں گے نا ٹھیک ہے، نام ویسے ہی آئے گا، تو اگر یہاں پہ لکھا ہوا تھا خالدہ تو خالدہ تن لکھ دینا تھا آپ کو، ابھی جان کے ہم وہ والے نام نہیں دے رہے ہیں جس کے اندر تنوین نہیں آتی، آسانی کے لیے آپ کو وہی نام دے رہے ہیں اس میں تنوین آتی، اگر آپ کہہ دیں گے مثال کے طور پہ المؤمنہ لکھ دیں گے آپ، ٹھیک ہے، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ ہاں یہ اس کا گیون نیم نہیں ہوا پھر، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور جو سیریس مسٹیک تھی، پارٹ نمبر 3 میں تھا صالحہ مدد کرتی ہے، ہیں
تو یہ فیل ماضی جن جن لوگوں نے لکھا تھا پلیز QC1 اپنا ٹھیک کریں. ٹھیک ہو گیا؟ سمجھ آئیے سب کو یہ بات؟ کرتی ہے فیل کون سا ہے، ماضی ہے کہ مضارع ہے؟ تو فیل ماضی کیوں لکھا آپ لوگوں نے؟ کئی لوگوں نے غلطی کی ہے، یہ بتا رہا ہوں آپ. اچھا پھر شریبا پیا، چھاپا ہی لگا نا، عقل استعمال کرنی ہے. ایک ہفتہ ہوتا ہے پورا، اسی لیے کہہ رہا ہوں آرام سے سکون سے بیٹھ کے پھر بتاؤں گا ہوم ورک کرنے کا طریقہ کیا ہے. سب لوگ سنیں، ہوم ورک کرنے کا طریقہ کیا ہے. سب سے پہلے آپ بک سے لیسن ریوائز کریں گے. یہاں میں نے بک منع کی ہوئی نہیں کھولنی ہے، بک گھر میں چھوڑ کے آنی ہے. سلائیڈیں یہاں پہ آپ نے دیکھنی ہے، جا کر کے آپ نے بک سے لیسن ریوائز کرنا ہے. اس کے بعد ویڈیو لیکچر آپ نے دیکھنا ہے. سلائیڈیں آپ یہاں سے دیکھ کے آ گئے تھے، سلائیڈیں دیکھنے کی جلدی نہیں کرنی ہے، سلائیڈیں بعد میں دیکھ سکتے ہیں آپ. ورک بک آپ نے حل کرنی ہے. جب یہ سارے کام کر لیں گے اس کے بعد ہوم ورک نکالیں. ہوم ورک آپ کا 10 منٹ میں ہو جائے گا. یہ پورا ایک ہفتہ ہے نا، تو یہ ترتیب یہ فالو کریں، آسان ہو جائے گا. ٹھیک ہو گیا؟ جو لوگ شارٹ کٹ لگاتے ہیں سب سے پہلے میں ہوم ورک لے کے بیٹھ جاؤں پھر ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں، اتنا ہی ٹائم لگ جاتا ہے. کتاب میں ڈھونڈیں گے، سلائیڈوں میں ڈھونڈیں گے، ویڈیو میں دیکھیں گے، تو ٹائم اتنا ہی لگنا ہے. بہتر ہے کہ پہلے ساری چیزیں کر لیں، سب سے آخر میں ہوم ورک کریں. آخری 2-3 دن ویکینڈ کے اوپر بیٹھ کے ہوم ورک کریں. کلیئر ہو گیا ہے؟ چلیں اب انڈیویجول چیزیں بعد میں، جنرل پوائنٹس میں نے دے دیے. جوابی شرط پورا جواب لکھا جائے گا یا جو جملہ ہے اگر تو جملہ لکھیں گے، اگر کوئی ایک ورڈ ہے تو ورڈ لکھا جائے گا. ٹھیک ہے چلیں گرامر پہ آ جائیں. جار مجرور پہلی جوڑی، ٹھیک ہے نا، یہ ہم پچھلے لیسن میں پڑھ چکے ہیں. اسی میں کچھ چیزیں آج ہم اس کے بارے میں اور پڑھ کے پھر آگے چلیں گے انشاءاللہ. یہ آپ سب لوگوں کو آتا ہے، اس کو میں اسکپ کر رہا ہوں. یہاں آ جاتے ہیں. کچھ پورے جملے ہوتے ہیں اور کچھ ناقص جملے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا، مکمل جملہ نہیں ہے، انکمپلیٹ سینٹینس ہے، مکمل نہیں ہے جملے. ان کو ہم کہتے ہیں جوڑیاں. یہ جوڑیاں جملوں میں استعمال ہوتی ہیں، یہاں دیکھ لیں آپ. ٹھیک ہے، تو ابھی ہم یہ 4 جوڑیاں پڑھ رہے ہیں. ٹھیک ہے، یہ 4 جوڑیاں کیا ہیں؟ یہ نامکمل جملے ہیں. ٹھیک ہے، جملوں کی قسمیں ابھی تک ہم نے 2 پڑھی ہیں، اسمیہ اور فعلیہ. جملہ اسمیہ کے ساتھ ہم نے کہا جب انہ لگ جائے تو اس میں اعرابی حالت میں تبدیلی ہو جاتی ہے، کانا لگ جائے تو بھی اعرابی حالت میں تبدیلی ہو جاتی ہے. یہ ہم پڑھ چکے ہیں. اور جملہ فعلیہ الگ سے ہم پڑھ چکے ہیں کہ کبھی اس کے اندر فعل فاعل چھپا ہوا ہوگا، کبھی فاعل ظاہر ہوگا الگ، اور کبھی مفعول ہوگا کبھی نہیں ہوگا. یہ 3 باتیں ہم پکی کر لیں بالکل. ٹھیک ہو گیا؟ یہ 4 جوڑیاں ہیں. اس میں سے پہلی جوڑی ہم پڑھ رہے ہیں جار مجرور کی. ابھی باقیوں کو مت دیکھیں، ہائڈ کر دیا ہے میں نے، صرف اس پہ نظر رکھیں. بھی فی الارضی، فی حرف و جر ہے، حرف ہے، ارض اسم ہے، ال کے ساتھ ہے، تو ارضی ہو گیا. ٹھیک ہے، کیسے اشارہ ہوگا؟ پچھلے سبق میں ہم نے پڑھ لیا تھا کہ قرآن کریم میں کتنے حروف جر آ رہے ہیں؟ 11 آ رہے ہیں. آپ کے کورس میں کتنے تھے؟ میرا خیال ہے 8 پڑھ چکے ہیں آپ کو. یہ مثال ہم نے دیکھ لی تھی، باللہ، اللہ کا اشارہ کر لیں گے. اللہ یہاں پہ اگر میں پوچھوں اعرابی حالت کیا ہے اللہ کی تو کیا ہوگی؟ مجرور. الارض کی اعرابی حالت کیا ہے؟ مجرور. مسلمینہ کی اعرابی حالت کیا ہے؟ اس کی مرفوع حالت کیا ہوتی ہے؟ یہاں کے ساتھ آواز آئی ہے مجھے پیچھے سے بھی. واؤ مرفوع حالت واؤ کے ساتھ ہے. QC1 سے پڑھتے آ رہے ہیں. اصلی حالت مسلمن کی جمع مسلمون، تبدیل شدہ حالت مسلمن یا مسلمن، اس کی جمع مسلمینا. تو اس وقت ہم نے اعراب کی بات نہیں کی تھی، پڑھا یہ دیا تھا آپ کو. آج ہم نے اعراب کی بھی بات کر لی ہے تو اب تو پکا کر لیں. QC1 من المؤمنین، مؤمنین کی اعرابی حالت مجرور. ٹھیک ہے نا، اصلی حالت جی. چلو تو پریکٹس
क्विकली कर लेते हैं, पिछली दफा भी हमने की थी। मुस्लिमुन, मुस्लिमन, मुस्लिमिन। मुस्लिमुन कौन सी हालत है? मुस्लिम, हाँ, नहीं नहीं, अभी पहले मुस्लिमुन पूछा है मैंने। मुस्लिमुन मरफू, ठीक है। मुस्लिमन कौन सी हालत है? मुस्लिमिन कौन सी हालत है? तो या तो इसको मरफू, सुन लें ये बात, या तो आप इसको मरफू मंसूब मजरूर कह लें, या हालत रफा, उर्दू फारसी में इस तरह से होता है, हालत नसब और हालत जर, ये कह लें, या रफा की हालत, नसब की हालत, जर की हालत, सब कह सकते हैं, आप समझ लें खाली। तो अगर आम इसम है, यानी नकरा जिसको हम कहते हैं, नकरा और मारफा आप लोग पढ़ के आ चुके हैं, तो उससे पहले अगर हरफ जर लगा होगा तो क्या होगा? मुस्लिमिन हो जाएगा। ये असल में मुस्लिमुन था, मुस्लिमिन बन गया। मुमिनुन था, मुमिनिन बन गया। सालिहुन था, सालिहिन बन गया। नासिउन था और नासिरिन बन गया। अल के साथ अगर है, मारफा है, तो क्या होगा? अल मुस्लिमु, मरफू हालत हो गई, ठीक है। अल मुस्लिमा मंसूब हालत हो गई। अल मुस्लिमी मजरूर हालत। अब यहाँ पे एक और चीज बता दूं, जरा इधर पीछे आ जाए। जब हमने, ये होमवर्क से रिलेटेड है और कोई आधी क्लास से ये मिस्टेक भी की हुई है, ठीक है। हामेदुन में तो आप लिख देते हैं दाल के ऊपर दो पेश। हामेदन में क्या करेंगे? दो जबर लगा देंगे, अलिफ भी लगेगा। अपने होमवर्क चेक कर लें, आधी क्लास में अलिफ आया हुआ है ठीक है, तो इसको भी ठीक कर लें। QC1 से हम बताते आए हैं कि भाई मुस्लिमुन दो पेश, मुस्लिमन में दो जबर के साथ अलिफ भी, और मुस्लिमिन में दो जेर। QC1 में पढ़ा था ये, उसको रिवाइज कर लें प्लीज। चले, तो ये हो गया, ली के साथ हमने पढ़ लिया है। अब इसको हम आज के सबक में क्या करेंगे? हम इसको जमा के साथ पढ़ेंगे। पिछली दफा भी हमने बात की थी, आज थोड़ा सा उसको और प्रैक्टिस कर लेते हैं। अल मुस्लिमु मरफू हालत है, रफा की हालत है, इसकी जमा क्या बनेगी? अल मुस्लिमूना। चार उंगलियों से आप इस तरह इशारा कर लें, ठीक हो गया। अल मुस्लिमा नसब की हालत हो गई। अब इसकी जब जमा आप बनाएंगे तो आपको याद होगा कि QC1 में हमने कहा था कि ये दोनों एक ही होते हैं बिल्कुल, ठीक है ना। तो इशारा ही अलग करेंगे हम, अल मुस्लिमीना, ठीक है ना। और अगर अल मुस्लिमी था, इसकी जमा अल मुस्लिमीना, तो इस इशारे से पता चलेगा कि ये मुस्लिमून की जो जमा थी ये नसब में है या जर में है, इशारे से पता चलेगा, ठीक हो गया। चलिए, अब लाम जेर ली है, इसको अगर अल मुस्लिमूना के साथ में लगा दूं तो क्या बनेगा? लिल मुस्लिम। तो अब देखेंगे जब लाम के साथ ये लाम मिलाते हैं तो ये अलिफ नहीं लिखी जाती। अल मुमिनूना, लाम जेर ली लगाएं, लिल मुमिनीना, लिस्सालिहीना बनाए। लाम को नून के साथ मिलाया जाएगा, ठीक है। मिन के साथ कर लें। क्यों, क्यों अलग किया यहाँ पे? अब नून के ऊपर क्या नजर आ रहा है? जज़म। मिलाने के लिए क्या करेंगे? मिनल मुस्लिम, नून के ऊपर जबर किस लिए लगाई? मिलाने के लिए, ठीक है। मिनल मुमिनीना, मिनस सालिहीना, मिनन नासिरीना, ठीक हो गया। चलिए, कुरान से कोई मिसालें देख लेते हैं। QC1 में आपने, QC2 में पढ़ा था, हुदल लिल मुत्तकीन। हुदन लिल मुत्तकीन, इसलिए वहां पे मुत्तकून नहीं आया था, मुत्तकीन आया था, ठीक है। वमा हुम बि मुमिनीन, ये भी आपने पढ़ लिया है, QC2 में ही पढ़ा था, मुनाफिकीन की जब बात आ रही थी, ठीक है।
बी मोमिनून के साथ जब मिला तो क्या बना, बी मुमिनीन बन गया। वकाना मिनल काफिरीन, वो हो गया काफिरों में से। जी जी जी। इनका इराब किस तरह हम लेंगे, इनको मजबूरी लेंगे दोनों मिला के ये मरफू बन जाएंगे। किसी सिक्स में आ गए आप, तो फिर आप ये सवाल क्यों कर रहे हैं? नहीं, ये एक्स्ट्रा सवाल देंगे, अभी जो चीज सिखा रहे हो ना पहले वो सीख लें, ठीक है ना, फिर हम आगे बात करेंगे। अभी देखें आप, अगर कोई क्लास में कुछ लोग हैं जिन्होंने एडवांस कोर्सेज भी लिए हुए हैं, कुछ और किताबें भी पढ़ रहे होंगे, लेक्चर्स वीडियो लेक्चर्स ले रहे होंगे, हमने भी यहाँ पे लिसान कुरान का कोर्स कराया हुआ है, दूसरी किताबें पढ़ाई हुई हैं, प्लीज उसको इस क्लास में मत लाएं, उसको उधर ही रखें, ठीक है। और सिलेबस में जो चीजें हैं ना, उससे हम ऑलरेडी हमने आपको ओवर बर्डन किया हुआ है, ओवरलोड किया हुआ है, एक्स्ट्रा चीजें ऐड की हुई हैं, कुछ लोगों को मुश्किल हो रही है क्लास में, तो हमें इनकरेज मत करें कि हम मजीद ओवरलोड करें आपको, प्लीज, ठीक है, सबके लिए ये बात, उंगली पकड़ के चलते रहे, इंशाल्लाह वो वक्त भी आएगा जो आप पूछ रहे हैं, ठीक है। वल्लाहु ज़ू फज़लिन अलल मुमिनीना, ठीक है। अब ये फजलिन क्यों आया अभी हम बात नहीं कर रहे हैं, आगे बात करेंगे इसकी, अभी आप फोकस करें अलल मुमिनीना, ठीक है। ये वाला सवाल आप ब्रेक में मुझसे पूछें, बहुत अच्छा समझाऊंगा मैं। हाँ, ठीक है, क्लास में नहीं। फ़इन्नल्लाह गनियुन अनिल आलमीन, अन हुरूफ जर में से है, जेर लगा दिया, किस लिए लगा दिया, मिलाने के लिए, ठीक है, और अला आलमीन बन गया। वल्लज़ीना आमनू वअमिलुस्सालिहाति ला नुदखिलन्नहुम फिस्सालिहीन, ला नुदखिलन्नहुम की उसी फोर में आप बहुत अच्छा पढ़ के आ चुके हैं, इसलिए इसकी मैं बात नहीं कर रहा, यहाँ पे सिर्फ फोकस करेंगे फिस्सालिहीन, ठीक है। ये अंतिम देर लगाई मिलाने के लिए, इसका कोई रूल है या जबरदस्ती लगाई? हाँ हाँ रूल है, मगर आगे आगे जाके पढ़ेंगे, अभी नहीं, रूल है, ठीक है ना, कब पेश लगाते हैं, कब जबर लगाते हैं, कब देर लगाते हैं, रूल है इसका, मगर अभी नहीं। अभी तक जो पढ़ा है उसमें से किसी का कोई सवाल रिलेवेंट टू योर QC5, किसी का कोई सवाल, कोई सवाल नहीं है, माशाल्लाह, इसका मतलब है सब लोगों को बहुत अच्छा समझ में आ गया। आई होप के अगला होमवर्क आप लोग बहुत अच्छा करके देंगे, सब लोग 60 में से कम 59 मार्क्स तो जरूर ले लेंगे इंशाल्लाह, हैं। 60 वाले भी होंगे, मगर वो एक आध तो हम, नहीं, एक आध सवाल तो हम देते भी ऐसा है ना कि जो डिस्टिंग्विश कर सके एक्सेलेंस, एक्सेलेंस वाले और मेरिट वाले और कंप्लीशन वालों में फर्क तो करना पड़ता है ना, तो जान करके एक आध सवाल ऐसा डालते हैं, मगर आउट ऑफ सिलेबस नहीं होता है, ये याद रखिएगा। टीचर बनने के लिए फिर कह रहा हूँ, आप सब लोग पढ़ाना शुरू कर दें, मैं बता रहा हूँ, इनफॉर्मल पढ़ाना शुरू कर दें, मोहल्ले में, घर में, मस्जिद के साथियों को, दफ्तर के साथियों को, दोस्तों को, जिनको पढ़ा सकते हैं पकड़ करके पढ़ाना शुरू कर दें, मैं सही बता रहा हूँ, और कोई तरीका नहीं है पिछले कोर्सेज को रिवाइज करने का, ठीक हो गया। दुआ कर लें, अल्लाह हमें कुरान करीम को पढ़ने, समझने, गौर करने, अमल करने, फैलाने और याद करने की तौफीक दे। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। बिस्मिल्लाहि अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। आप सब लोगों को एक मरतबा फिर खुशामदीद आज की इस क्लास में। दूसरा लेसन आज हम पढ़ेंगे सफ़ा नंबर 17 इशारा बी, दो आयतें इसमें, सूरतुल बकरा आयत नंबर 114 115, और ग्रामर में कोई नई चीज़ नहीं पढ़नी है, इसलिए मैंने थोड़ा टाइम ज़्यादा लगाया आपका होमवर्क डिस्कस करने के लिए। लेसन इंशाल्लाह हम जल्दी ख़त्म कर लेंगे। सफ़ा नंबर 16 हमारा मुकम्मल हो चुका था, 17 हमने आज शुरू किया है। पहला इशारा हमने पढ़ लिया था, यहूद व नसारा लड़े आपस में। दूसरा इशारा है जालिम रोके मस्जिद से, शॉर्ट में हम इसको कहेंगे जालिम, ठीक है।
जो दो आयतें लिंक हैं इस इशारे के साथ, उनका पिछली आयतों से क्या ताल्लुक है? पहले हमने बात की थी कि अहले किताब के आपस में इख्तलाफात थे, अल्लाह ताला ने उनका जिक्र किया था। तो अब अल्लाह ताला उन जालिम लोगों के बारे में गुफ्तगू फरमा रहे हैं जो लोगों को मस्जिदों से रोकते हैं। अब फिर मेरा सवाल होगा कि इस आयत में हमारे लिए क्या मैसेज है? आखिर में बात करेंगे हम। जो असबाक हमें मिल सकते हैं, जालिम लोग इबादत करने वालों को मस्जिद में दाखिल होने से रोकते हैं, अल्लाह उन्हें दुनिया में भी जलील करेगा और आखिरत में उन्हें सजा देगा। मशरिक व मगरिब अल्लाह ही के लिए है। नए अल्फाज, अच्छा इसम कुछ ज्यादा आ रहे हैं इसमें, तो आपको ये तादाद ज्यादा लग रही होगी, मगर अक्सर इसम वो हैं जिनसे आप पहले से वाकिफ हैं, उर्दू भी इस्तेमाल होते हैं। तो मेरा नहीं ख्याल है कि 9 नए अल्फाज आ रहे हैं इन दो आयतों में मिला के, मुश्किल से 4 या 5 होंगे, अभी हम देख लेंगे। आयत को पहले हम सुन लेते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अगेन उर्दू तर्जुमे पे नजर मत डालें, अरबी को ही सुने, अरबी को पे तवज्जो दें, नोट करें कौन कौन से लफ्ज आपको आते हैं, उसकी असली फॉर्म कौन सी आपको आती है, यहाँ पे कौन सी तब्दील शुदा हालत में लिखा हुआ है, और फिर जब लफ्जी तर्जुमा करेंगे उस वक्त इसको हम क्लियर करेंगे इंशाअल्लाह। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आइए लफ्ज तर्जुमा करते हैं। वाह, मन, कौन, अज़लमु, किस फेल से आया ये? जलामा, यजलिमु, ठीक है ना? कौन सी फॉर्म है इसम की? ज्यादा का लफ्ज आ रहा होता है ना, किस वजन पे है ये? अफालू के वजन पे। माशाल्लाह, ये जो जवाब पीछे से आया ना, इसको पहचाने आप लोग कि भाई अफालू के वजन पे है। तो अकबरू, असगरू, ये सब आप QC1 से पढ़ते आ रहे हैं। QC4 में आपने सिर्फ क्या किया, ये बहन को दे दें पीछे। QC4 में आपने क्या किया, इसका सिर्फ नाम पढ़ लिया। कौन से अस्मा थे ये जिनमें से आया था ये? अस्मा है? नहीं नहीं नहीं, हमने मुश्तक्कात का लफ्ज इस्तेमाल किया था, डिराइव्ड नाउन्स, मुश्तक्कात। ठीक है, उसमें हमने कहा था कि कौन कौन सी किस्में हैं। QC4 का ये वाला लेसन रिवाइज कर लें। ठीक है, उसमें हमने इस्म सिफ्त की बात की थी, या सिफ्त मुशब्बा कहा था। ठीक है ना? फिर मुबालगा, और क्या पढ़ा था हमने उसमें? हाँ, सबसे पहले तो हमने उसमें इस्म फाइल इस्म मफूल पढ़ा था ना, मजदर से। जी हाँ, फिर हाँ जी, तो ये सब रिवाइज कर लें जरा थोड़ा सा, ठीक है? चलें, बस वो आला वगैरह छोड़ा है, बाकी तो पूरे हैं। ठीक है, आइए। अजलमों के बाद क्या था? मिम मन, तोड़ लें इसको, मिन और मन। अच्छा, ये वाला मन और ये वाला मन, इसमें क्या फर्क है? ये वाला मन शुरू में आया था तो हमने क्या कहा था? कौन, ठीक है ना? और ये वाला मन जो दरमियान में आ रहा है, ठीक है, हाँ, हमने कहा जो, ठीक है ना? अच्छा, अब आपने चूंकि मन शर्त वाला ही पढ़ लिया, तो जब भी दरमियान में मन आता है ना, तो आप जरा दरमियान में या शुरू में भी आता है तो देख लिया करें क्या वो कंडीशन तो नहीं आगे लग रही है, यानी ये कोई फेलू शर्त तो नहीं आ रहा है, और जवाब शर्त तो आगे नहीं आएगा। अब इस आदत को डेवलप करें थोड़ा सा, ठीक है ना? चलें, तो मिन और मन हो गया। ये माना, फेल कौन सा है ये? फेल माजी, ठीक है। मसाजिद अल्लाही, मसाजिद कौन सा इसम है? जर्फ, मकान, जमा, किस वजन पे है?
मफाइलु, मफाइलु के वजन, ठीक है ना जी। तो ये मसाजिदु था, मसाजिदा क्यों बन गया है, इसलिए कि नहीं 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 नहीं, मना फेल है, उसके साथ जो जिस चीज से बना किया जा रहा है इस पे असर पड़ रहा है उसका, वो मफूल है, इसलिए ठीक है। चले, फिर मसाजिदल्ला ही जो है ये भी जोड़ी हमने पढ़नी है आगे जाकर के, राम साहब को पता है कौन सी है ठीक है। अन, अन कौन से हरूफ में से है भाई, बहुत जल्दी मत किया करें बोलने में, जरा सोचा करें पहले आप बाकी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, जो सबसे पहले बोल रहा होता है और गलत बोल देता है, बाकी सब कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले बोलना जरूरी नहीं है, समझ करके बोलना जरूरी है प्लीज। अन किन हरूफ में से, हरूफ नासिबतुल मुजारे, इसके बाद फेल मुजारे आ रहा है, क्या है फेल ये, युस, हाँ असल में तो पेश था, ठीक है। हाँ मजहूल, मगर मजहूल से तो फर्क नहीं पड़ रहा है ना कोई, एराबी एराबी हालत तो आखिर आखिर में पेश तो उसमें भी है ना, फिर उससे नहीं फर्क पड़ रहा आपको। युज करू था, युज करा किस वजह से बन गया, इससे पहले अन आ गया है, तो युज करू का इशारा कर लें, युज करू, जी माशाल्लाह तकरीबन सब लोगों ने ठीक कर लिया है सवाए एक दो लोगों के। चले, तो मजहूल है ये पता चल गया, ठीक है। वाहिद का सीखा है, मुजक्कर है, ये सब पता चल गया हमें, गुड। फी हा, तर्जुमा हो रहा है भाई, फी हा सबने बोलना है, हाँ। हा की जमीर मोन्नस किसके लिए, क्यों, मसाजिद, जी जमा हो, ठीक है। वरना उर्दू में तो मस्जिद मोन्नस है, अरबी में मस्जिद जो है वो मुजक्कर है, ठीक है। चले, इस्मो हु, तर्जुमा करें भाई सब लोग, इस्मो हु, उसका नाम। हा की जमीर किसकी तरफ जा रही है, वाह, सा, इशारा करें सा का, हाँ सा या सा फेल पढ़ा हुआ है आप सब लोगों ने, हाँ पढ़ा हुआ है ना, फेल आता है ना, ठीक है। फी, खराबी हा, नहीं नहीं, उसकी खराबी, खराबी हा, हा, हा क्या है, किसके लिए आ रही है ये, मसाजिद के लिए, ठीक है ना। और मसाजिद खराबी क्या है कि वो उजड़ जाए, लोग ना आ जाए वहां पे, उलाई का, हाँ असल में तो उलाई का वो के लिए आता है, मगर जब अहमियत की बात हो रही हो, ताजीम की बात हो रही हो, तो फिर तर्जुमा उर्दू में हम कह सकते हैं कि ये वो लोग, ठीक है ना, हाँ उलाई का, माँ, हाँ नफी वाला है ना, काना, हाँ लहुम, उनके लिए, अन फिर आ गया, यदखुलू, हाँ तो यदखुलू असल में क्या था, हाँ, और किस इराबी हालत में है, मसूल, ठीक है। हा की जमीर साथ लगी हुई है, इसके लिए, मसाजिद के लिए, इल्ला सिवाय, खाइफीन का इशारा कर दे जल्दी से, खाइफीन, आप लोग इशारा करें ना, मैं देखूंगा सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, खैर जो है ना, पहले तो ये फैसला कर लें कि इसम है कि फेल है, क्योंकि कुछ लोग कंफ्यूज हो रहे हैं, हाँ। तो आप इधर क्यों इशारा कर रहे हैं, फिर ये कौन सा इशारा है, नहीं 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 नहीं। आप इधर तो ये वाला इशारा तो आपने पढ़ा ही कोई नहीं, वो पढ़ा इशारा ये वाला राइट हैंड से इधर इशारा, कोई नहीं पढ़ा हमने, नहीं 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 पढ़ा हमने ठीक है, ठीक है। खाइफीन इसम है, अब इसका इशारा कर दें, मैंने इराब नहीं पूछा है, वाहिद है कि जमा है, जमा है, ठीक हो गया। तो हाँ तो खाइफ इसम फाइल है,
ٹھیک ہے نا. واحد ایسے ہوگا جمع ہم نے کیا کہا تھا, کئی ڈاٹ کو ملا دیں تو ایک لائن کھینچ دیں, ایسے کریں. ٹھیک ہے نا, صحیح, کلیئر ہو گیا. اور کس فعل کا اسم فاعل ہے یہ؟ خافا, پڑھا ہوا ہے سب نے, ماشاء اللہ. چلے, لہم فی الدنیا خزیون, یہ پہلے پڑھا ہوا ہے. کون سا فعل, کس فعل سے بنتا ہے خزیون؟ نہیں پڑھا ہوا. خزیہ یغزا ہے, خزیہ یغزا, ٹھیک ہے نا. ہاں مگر نہیں, آپ کے کورس میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. چلے, وا لہم فی الآخرتی عذاب عظیم. ہاں صفت آ گئی. چلے, الحمدللہ ہم نے لفظی ترجمہ کر لیا, باب آورہ ترجمہ آخر میں کریں گے. فقرے اس کے دیکھ لیتے ہیں. ومن ازلم ممن, اچھا پورا ایک ہی فقرہ ہی ہے. سب سے بہترین عمل اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا ہے, اور سب سے بدترین کام کسی کو اللہ کی یاد سے روکنا ہے. اللہ کا ذکر تمام اچھائیوں کی بنیاد ہے, اس لیے کہ ہر نیک اور اچھے کام کی ابتدا اللہ تعالیٰ سے تعلق سے ہی ہوتی ہے. مسجد بہت ہی مقدس و بابرکت جگہ ہوتی ہے, اس کا بہت زیادہ احترام کرنا چاہیے. مسجد کی بے احترامی کرنا بڑے اور گھناؤنے گناہوں میں سے ایک ہے. مکہ کے مشرکین مسلمانوں کو کعبہ میں داخل ہونے سے روکتے تھے, وہ بڑے مجرم لوگ تھے. تصور اور احساس اس صورتحال کا تصور کیجیے جب صحابہ کرام اللہ کی گھر کی زیارت اور وہاں عبادت کرنا چاہتے ہوں گے, لیکن ان کو روک دیا جاتا ہوگا. لوگوں کو اللہ کے ذکر سے روکنے والے اور مسجدوں کو جانے روکنے والے لوگ پتھر دل, ظالم اور مجرم ہیں. ان کا مقدر اس دنیا میں ذلت و رسوائی اور آخرت میں ترین عذاب ہے. اب ذرا تھوڑی دیر کے لیے سوچ لیں. دو باتیں ہم نے پڑھ لی. مسجد ایک بہت مقدس جگہ ہے, وہاں پہ آپ کوئی کسی قسم کا شور ہنگامہ, لڑائی جھگڑا, فساد کچھ نہیں کر سکتے. ایک بات یہ کلیئر ہو گئی. اگر وہی عام مسجد میں کر رہے ہیں تو بھی بہت بڑا گناہ ہے, مسجد حرام میں کر رہے ہیں تو پھر آپ کو سمجھ لیں گے کتنا ہے. ٹھیک ہے, چاہے وہ حرم مکہ ہو یا حرم مدینہ ہو. ٹھیک ہے نا, وہاں پہ آپ جی, تو گناہ بھی پھر اتنا ہی بڑا ہوگا. اور مسجد نبوی اگر ہو تو وہاں پہ تو ویسے ہی آواز بلند کرنے سے منع کیا گیا. مگر عام مسجدوں میں آ جائیں آپ نے دیکھا ہے وہاں پہ آوازیں بلند ہوتی ہیں. آپ نے دیکھا ہے وہاں پہ عورتیں, تو ہمارے پاکستان انڈیا میں کلچر ہی نہیں ہے مسجد میں جانے کا. مردوں سے سوال کر لیتا ہوں. ہاں, سوچنا چاہیے اس پہ کہ کیوں ہے ایسا, عورتیں کیوں نہیں مسجد جا رہی ہیں. قرآن تو ہمیں نہیں کہہ رہا کہ صرف مرد جائیں گے. سوچئے گا اس پہ. آپ لوگ بتائیں, مسجدوں میں آوازیں بلند ہوتی ہیں, لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں, سب پڑھتے ہیں قرآن؟ پہلا سوال. دوسرا سوال, مسجدوں میں جانے سے روکا جاتا ہے؟ کچھ مسجدوں میں روکا جاتا ہے, ادھر لکھ کے لگایا ہوا ہے, میں نے خود پڑھا ہے کہ جی فلاں 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 کا داخلہ منع ہے یہاں پہ. بتائیں آپ لوگوں نے دیکھا ہے؟ تقریباً سب نے دیکھا ہے. اگر آپ نے دیکھا ہے تو چلے اچھی بات ہے, آپ برائی سے نظریں دور ہی رکھیں اپنی, اچھی بات ہے. ٹھیک ہے نا, مگر وہ سب قرآن پڑھتے ہیں نہیں, جو ہیں, میں تو انہی کی بات کر رہا ہوں نا. ہے میں یہی, میں ان کی بات کر رہا ہوں, شہروں کی بات نہیں کر رہا, گاؤں دیہاتوں کی بات کر رہا ہوں. میں مثال دے سکتا ہوں آپ کو. دیکھیں, کوئی نام نہیں لینا ہے آپ نے, کوئی نام نہیں لینا ہے آپ نے. ہاں, نہیں 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 لینا نا آپ. ہم تو قرآن پڑھ رہے ہیں نا, یہاں پہ ہے لکھا ہوا کسی کا نام ہے؟ پلیز کانسیپٹ کو کلیئر کریں اپنے. قرآن کیا کہہ رہے ہیں, ہم قرآن سے جوڑنے کی کوشش کر رہے ہیں, ہمیں تفرقوں میں مت ڈالیں بھائی. ٹھیک ہے, قرآن کیا کہہ رہا ہے ہم اس کو پڑھیں گے, اس کو سمجھیں گے, اس کو مانیں گے. قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ آپ مسجد میں جانے سے کسی کو نہیں روک سکتے. اب اگر کوئی روک رہا ہے تو وہ قرآن پڑھ بھی رہا ہے, وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ, اور پھر آخرت میں اس کے لیے کیا ہے؟ دنیا میں تو اور رسوائی ہے ہی,
آخرت میں تو اب سوچ لیں کین وی افورڈ اٹ تو کر لیں، روک لیں لوگوں کو مسجد میں جانے سے، ورنہ پھر کھول دیں مسجد دروازے سب کے لیے۔ ہر کلمہ گو مسلمان جو ہے، جو توحید اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے، اس کو مسجد میں آنے سے مت روکیں۔ آیت مکمل ہوگی ہماری الحمدللہ۔ باہمارا ترجمہ دونوں آیتوں کا ایک ساتھ اینڈ پہ دیکھ لیں گے ہم۔ اگلی آیت 115، اس کو پہلے ہم سن لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ صدق اللہ العظیم۔ جلدی ترجمہ کر لیں۔ واہ اللہ للہ المشرق والمغرب فا اینما، یہ پڑھا ہوا ہے ہم نے، اینا اور ما مل کر کے بنتا ہے اینما۔ ہاں ہاں، جگہ کے لیے استعمال ہوتا ہے نا، کہاں، ٹھیک ہے نا، اینا۔ اور جب ما لگ جاتا ہے اس کے ساتھ اینما، تو آپ نے کچھ ٹولس ابھی پڑھے ادوات الشرط، اینما بھی اس میں سے ایک ہے۔ جی ٹھیک ہے، جی بالکل، اینما تولو، تولو کا اشارہ کریں پتہ چل جائے گا، تولو تولو اشارہ کریں۔ بہت سخت کنفیوژن چل رہی ہے۔ ایک ایک بہن نے صحیح اشارہ کیا ہوا ہے۔ پہلے تو بتائیں فعل کون سا ہے؟ ولہ یولی، یولی سے جمع کیا بنے گی؟ یولونا۔ تو جس جس نے رائٹ سائڈ پہ اشارہ کیا تھا وہ تو سارے غلط ہو گئے، ٹھیک ہے نا، پہلی بات۔ اب آ جائیں سامنے اشارہ کریں گے، واحد کیا بنے گا؟ ادھر یولی تھا، ادھر تولی، اس کی جمع کریں گے تو کیا بنے گا؟ ہاں، تو اس کا مطلب ہے کہ سامنے اشارہ کرنا تھا 4 انگلیوں سے اوپر کی طرف، اس لیے میں کہتا ہوں کہ فعل کو پہچانے، ٹھیک ہے نا؟ ہاں، تولو تم سب منہ کرو گے، ٹھیک ہے نا۔ فا سما شاید نہیں پڑھا ہوگا آپ نے، اسی جگہ وہیں پر اس کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ وجہ اللہ، وجہ چہرہ اللہ کا۔ آج سمجھ لیں اس چیز کو بھی، شاید ہم نے پہلے بھی بات کی تھی، جب بھی اللہ تعالیٰ کی ان چیزوں کے بارے میں بات آ رہی ہو کہ اللہ کا ہاتھ، اللہ کا چہرہ، زبان اپنی بند کر لیں، اس پہ بلیو کر لیں ایسا ہی جیسا وہاں پہ لکھا ہوا ہے، نہ اس کی تعویل میں پڑھیں، نہ کچھ اس کے بارے میں سوچیں، اللہ تعالیٰ کو ہی پتا ہے کہ کیا مطلب ہے اس کا۔ سب سے سیف اسٹیٹمنٹ یہ ہے، یاد رکھ لیں، جہاں پہ بھی بات ہے نا، اس پہ بہت لوگ باتیں کرتے ہوئے ملیں گے آپ کو، اس کی یہ تعویل، اس کی یہ تعویل، ہمیں نہیں پتا، بس اللہ تعالیٰ نے جو کہا ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، اللہ تعالیٰ کا چہرہ ہے، اللہ تعالیٰ کو پتا ہے، ہمیں نہیں پتا، ٹھیک ہے نا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے، اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے، ہمیں نہیں پتا، کوئی ضرورت نہیں ہے تعویل کرنے کی، اس کی کچھ اس میں غور و فکر کرنے کی ہے ہی نہیں۔ غور و فکر ہم نے کن آیات میں کرنا ہے؟ جو ہمارے بارے میں آئی ہے، ٹھیک ہے نا، اس کو چھوڑ کے ان کے چیزوں میں علماء کے لیے چھوڑ دیں یہ بحث، ٹھیک ہے نا، بڑے بڑے علماء ہیں اس کام کے لیے، ان کے لیے چھوڑ دیں بحث، ہمارا کام نہیں ہے، ہم تو عالم ہے ہی نہیں نا، ہم تو اسٹوڈنٹ ہیں، تو اسٹوڈنٹ کا کام کیا ہے؟ قرآن سے فہم لے کر کے اپنے آپ کو ہم نے ٹھیک کرنا ہے اور اس کو لوگوں تک پہنچانا ہے، بس ٹھیک ہو گیا۔ تو وجہ اللہ کے بارے میں نے آپ کو بتا دیا، ایسی جتنی آیتیں آئیں گی جہاں جہاں آئیں گی ان سب میں آپ نے یہی اپروچ رکھنی ہے، سیفسٹ اپروچ ہے۔ آیت مکمل ہو گئی۔ ان اللہ واسع علیم، ان کون سے حروف میں سے ہے یہ؟ حروف مشبہ بالفعل میں سے ہے، اور اس گروپ کو ہم نے کیا کہا تھا؟ انا و اخواتہا، انا اور اس کی بہنیں، یہ 4-5 دفعہ ہم ریپیٹ کرتے رہیں گے نا تو پکا ہو جائے گا یہ، ٹھیک ہے نا۔ اللہ، انا کا اسم ہے نا ابھی فی الحال، مگر ہم ترجمہ کر رہے ہیں، واسع علیم، ٹھیک ہے نا،
اچھا، اب چونکہ یہ انا کا عمل آپ پڑھ چکے ہیں، تو اگر میں کہوں کہ یہ جملہ اسمیہ تھا، اللہ واسع، انا لگ گیا تو کیا ہوا؟ اللہ جو ہے وہ مرفوع سے، ہاں، تو ان اللہ بن گیا، واسع خبر ہے اس کی، وہ جب مبتدا کے ساتھ خبر تھی جب بھی، اور اب جب انا کی خبر بنی ہے جب بھی، دونوں حالت ہے مرفوع ہی رہے گی۔ علیم اس کی دوسری خبر ہے، ٹھیک ہے؟ ایک اللہ واسع، ٹھیک ہے، اللہ علیم، اس کو ایسے سمجھنے کے لیے، ٹھیک ہے؟ دو خبریں اس کی، ایک مبتدا ہے، دو خبریں، ٹھیک جی؟ شرط والا بتایا تھا نا میں نے آپ کو، تو ہاں، آپ بتائیں نا، میں نے آپ سے پوچھا نا کہ واللہ یولی، اس کا، اس کی جمع کیا کی تھی آپ نے؟ اور آگے تولی تھا، اس کی جمع کیا کی تھی؟ تولونا۔ یہاں پہ نون نہیں آ رہی ہے، ابھی ہم آئیں گے آخر میں جب وہ دیکھیں گے کہ اعرابی حالتیں کیا چینج ہو رہی ہیں، کیوں چینج ہو رہی ہیں، جہاں پہ وہ ہیمر اور چوپر آئے گا نا، وہاں پہ پھر اس کو دیکھ لیں گے کہ شرط کون سی آ رہی ہے۔ شرط آج بتا دیا نا میں نے، آج بتا دیا نا کہ یہ شرط کے لیے استعمال ہوتا ہے، ابھی تو بتایا میں نے، ادوات الشرط میں سے، ٹولز آف شرط کی جو ٹولز ہیں ان میں سے ہے یہ۔ شرط میں یہ بات کہاں سے آ گئی؟ کنفیوز نہیں کریں، کنفیوز نہیں، ان کا سوال کچھ اور ہے، آپ کچھ اور بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ یہاں انا کہیں نہیں آ رہا، انا آگے آیا تھا، یہاں پہ اینما ہے، اینما شرط کے لیے استعمال ہوتا ہے اس لیول پہ، بس یہ نوٹ کرنا، ٹھیک ہے نا؟ پھر آپ کنفیوز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، میں کہہ رہا ہوں اینما کو مت توڑیں، ابھی شرط کے لیے استعمال کر لیں، ہاں، پھر وہی اینما پورا، ہاں، اس کو مت توڑیں، وقت آئے گا انشاءاللہ توڑیں گے اس کو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ وقت تک بیت المقدس کی جانب رخ کر کے نمازیں ادا فرمائیں، اس کے بعد قبلہ تبدیل ہو گیا، اس وقت سے مسلمان کعبہ کی جانب رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں، چاہے وہ دنیا کے کسی بھی حصے میں، اس طرح سے تمام جہتیں، اب یہ دیکھیں سمتیں، جہتیں جو انہوں نے لکھا ہے نا، اسی وجہ سے لکھا ہے کہ آپ کنفیوز مت ہوں، اللہ ہی کے لیے، ٹھیک ہے؟ جہاں تک قبلے کی بات ہے تو ہم نماز میں خانہ کعبہ کی جانب رخ کرتے ہیں، ٹرین یا ہوائی جہاز میں سفر کے دوران قبلے کی طرف رخ کرنا ممکن نہ ہو یا کوئی معقول عذر ہو تو اسی جانب رخ کر کے نماز پڑھ لیں جس طرف رخ کر کے آپ بیٹھے ہیں، لیکن نماز کبھی نہ چھوڑیں۔ اس طرح پتہ ہے آپ کو، جب کشتی میں سفر کر رہے ہیں یا ٹرین میں سفر کر رہے ہیں تو پھر وہ کنڈیشن جو ہے ریلیکس ہو جاتی ہے، نماز ضرور پڑھنی ہے۔ حدیث جو اس سے ریلیٹڈ ڈاکٹر صاحب نے شامل کیا آپ کے کورس میں، ترجمہ کر لیں اس کا، میرا خیال ہے شاید ایک نیا لفظ آیا ہے اس کے اندر، باقی سب آتے ہیں آپ کو الفاظ، آئیے شروع کریں۔ ان، سب لوگوں نے ترجمہ کرنا ہے۔ ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال احب البلاد، احب، یہ کون سا فعل ہے، اسم ہے، کیا ہے یہ؟ اسم تفضیل ہے، ٹھیک ہے، ہاں، بالکل ٹھیک ہے، تو زیادہ پسندیدہ، یہ ترجمہ کر لیں اس کا، ٹھیک ہے، یا سب سے زیادہ پسندیدہ۔ احب البلاد، بلاد کس کو کہتے ہیں؟ بلد کس کو کہتے ہیں؟ شہر کو، بلاد اس کی جمع ہو گئی، ٹھیک ہے نا؟ تو شہروں میں سب سے زیادہ پسندیدہ، ٹھیک ہے، اللہ، اللہ کے نزدیک، ٹھیک ہے، مساجدو، ہاں، پہلے تو مساجد مسجد کی جمع ہو گئی، ہاں کیا ہے؟ کس کی طرف جا رہا ہے یہ ضمیر؟ بلاد، کیوں جمع؟ ہاں، جمع مکسر، بلد کی جمع بلاد، ٹھیک ہے نا؟ تو شہروں میں جو سب سے زیادہ پسندیدہ جگہ ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ کون سی ہے؟
उसकी मस्जिदें, ठीक है, मसाजिदो हा, वाह, तौबा तौबा तौबा, हा मुअन्नस की जमीर है, किसकी तरफ कर रहे हैं? शहरों की मस्जिदें। तो मैंने हा पहले ही बता दिया ना कि जमीर किसकी तरफ लौट रही है, जमा मुकस्सर है बिलाद, यही तो कहा ना, मसाजिदु हा, उसकी मस्जिदें, किसकी मस्जिदें? सोचे सोचे गौर करें अभी इस पे। हाँ, ठीक है। अभी उतनी ही ग्रामर पढ़ा रहा हूँ, देखें आप आगे की सोचने लगते हैं फिर प्रॉब्लम हो जाती है। अभी उतनी ही पढ़ा रहा हूँ जितनी आप लोगों ने पढ़ी हुई है। अभी मसाजिद हा की तरकीब नहीं करा रहा हूँ मैं, आपने नहीं पढ़ी हुई है। अगर किसी ने खुद पढ़ी हुई है तो वो अपने लिए पढ़ी हुई है उसने, इधर क्लास में नहीं बात करेंगे। बस क्लास में हम वो ग्रामर बात करेंगे जो हमने इन कोर्सेज में, किसी कोर्सेज में अभी तक पढ़ी है, प्लीज। ठीक है ना, आगे जाएंगे तो हाँ मैं बताऊंगा मसाजिद हा की क्या है, अभी नहीं। ठीक हो गया, चले। वाह, अबगादू, अबगादू जैसे अहब्बू था उसी तरह अबगदू नापसंदीदा, ठीक है ना। अबगदुल बिलादी यानी कि शहरों की, हाँ, नापसंदीदा। अल्लाह के नजदीक, इल्लाही, अस्वाकु हा, अस्वाक क्या है? सूक, सूक किसको कहते हैं? अयाज साहब बताएंगे ना, सूक किसको कहते हैं भाई? बाजार को, मक्का के बाजारों में बहुत फिरते रहे होंगे ना। सूक, ठीक है, उसकी जमा क्या हुई? अस्वाक, ठीक है। तो अब क्या बात हुई, सबसे ज्यादा नापसंदीदा शहरों में अल्लाह ताला के नजदीक उनके बाजार। अब ये की जमीर आपको क्लियर हो गई? Good. कोई मुश्किल हुई? अल्हम्दुलिल्लाह, अब तर्जुमा आप लोग खुद पढ़ लीजिए, सही मुस्लिम की रवायत थी। चले, तो अल्हम्दुलिल्लाह दूसरी आयत मुकम्मल हुई। दोनों आयतों का बावार तर्जुमा आप देख लेते हैं। और उससे बड़ा जालिम कौन होगा जिसने अल्लाह की मस्जिदों से रोका कि उनमें अल्लाह का नाम लिया जाए और उसकी वीरानी की कोशिश की। उन लोगों के लिए हक न था कि वहां दाखिल होते मगर डरते हुए। उनके लिए दुनिया में रसवाई है और उनके लिए आखिरत में बड़ा अजाब है। तो जिस मस्जिद में भी हम जाएं, हम अल्लाह ताला से डरते हुए, अल्लाह ताला की नाराजगी से बचते हुए, अल्लाह ताला की पकड़ से, ये एटीट्यूड होना चाहिए मस्जिद में जाने के बाद। मस्जिद में जाकर के बदमाशी करने की इजाजत नहीं है, ठीक है। आपने देखा होगा आमतौर पे हमारी टेंडेंसी जो रोड के ऊपर होती है ना, वही हम मस्जिद के अंदर भी करने की कोशिश करते हैं। जगह को घेर के बैठना, अगली सफ पे जाके जोर लगा के वहां के नहीं। वहां पे क्या है? खुशू, खुशू और खुजू, जहां जगह मिले बैठ जाए, जाए जहां पे रुक जाए। वो जो जन्नतुल वकील में घुसने के लिए जो लड़ाई झगड़ा कर रहे होते हैं ना, कभी मत करें, ठीक है। नहीं, वो तो सिस्टम बनाना पड़ा ना, मगर कर तो रहे थे ना लोग, और बड़े फखर से बताते थे कि जी मैंने ऐसा किया। मैं बस यही कह रहा हूँ ना, तो बस अब समझ गए ना, क्या वो भी तो अल्लाह की मस्जिद है ना, उसके अंदर कर सकते हैं, किसी को ठोकर मार सकते हैं आप, फिर किसी को धक्का दे सकते हैं आप, हैं? डरते हुए जाएंगे उधर अल्लाह ताला की पकड़ से, अल्लाह ताला के खौफ से कि भाई कितनी मुकद्दस जगह है, यहाँ पे कितना मुझे खुशू और खुजू के साथ, हम्बलनेस के साथ एंटर होना है। क्यों? इसलिए कि अल्लाह ताला की मगफिरत मांगने जा रहे हैं भाई। मेरे पास कोई सबॉर्डिनेट आ जाए ना आज बदतमीजी करके कहेगा जी मुझे माफ कर दे, करूंगा मैं? नहीं करूंगा। ऐसे ही है ना, हम वहां खुद अपने आप को पेश कर रहे हैं अल्लाह ताला के सामने, और अकड़ के साथ कैसे हो सकता है? खुद हमें भी बहुत ज्यादा हम्बलनेस के साथ जाना चाहिए, हर मस्जिद के अंदर आदत बना लें। अगली आयत, और अल्लाह के लिए मशरिक और मगरिब, सो जिस तरफ तुम मुंह करो उसी तरफ अल्लाह का सामना है, बेशक अल्लाह वसत वाला, जानने वाला है। ये कनेक्ट हो रही है उसी बात से कि जो तहवील किबला की आयत आप लोग पढ़ चुके हैं, पढ़ी है ना, ठीक है। उसी से रिलेट हो रही है कि अगर मुंह पहले
خانہ کعبہ کی طرف کر کے نماز پڑھتے تھے، بعد میں نہیں نہیں، پہلے پہلے فرسٹ جب سب سے پہلا ابراہیم علیہ السلام نے جس کی بنیادیں بلند کی تھی نا، وہ وہی تھا. یہ ان لوگوں نے کہانی چینج کر دی ہے، ٹھیک ہے نا. بلکہ ایک روایت کے مطابق تو آدم علیہ السلام نے اس گھر کی تعمیر کی تھی، ابراہیم علیہ السلام نے صرف اس کی بنیادیں بلند کی تھی. ٹھیک ہو گیا. تو پہلا قبلہ وہی تھا، ٹھیک ہے نا. اس کے بعد مسجد اقصی یا بیت المقدس کہہ لیں، یہ بن گیا. اس کے بعد پھر واپس ادھر چلے گئے. ٹھیک ہو گیا. سب جگہ اللہ تعالیٰ کی ہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا. اسباق کیا ہیں؟ ظالم لوگ عبادت کرنے والوں کو مسجد میں داخل ہونے سے روکتے ہیں. اللہ انہیں دنیا میں بھی ذلیل کرے گا اور آخرت میں انہیں سزا دے گا. مشرق و مغرب اللہ ہی کے لیے. کیا دعا کرنی چاہیے ہمیں؟ کہ اللہ مجھ میں مسجدوں سے محبت پیدا فرمائیے اور 5 وقت کی نمازیں مسجد میں ادا کرنے میں میری مدد فرمائیے. پلان کیا بناؤں گا؟ انشاءاللہ میں مسجد میں آنے والے مختلف لوگوں سے ملاقاتیں کروں گا اور لوگوں کو مسجد میں آنے کی دعوت دینے کی کوشش کروں گا، اور خاص طور سے مسجد میں آنے والوں کو قرآن فہمی کی طرف راغب کرنے کی بھی ایفرٹ کریں. اسماء اور افعال. ازلم ہم نے بات کر لی تھی. ظالمن، ٹھیک ہے نا، ظلم یظلموں سے ظالم، ٹھیک ہے نا. اور ازلم زیادہ ظلم کرنے والا. مساجد بھی ہم پڑھ چکے ہیں، اور کیا پڑھ چکے ہیں؟ مشرق مغرب یہ سب پڑھ چکے ہیں. مشرق اور مغرب کون سا ظرف ہے؟ کون سا؟ اس سے میں پہلے تو یہ پوچھنا چاہیے تھا مجھے ہیں. اب پوچھنا پڑے گا. ظرف زمان کتنے لوگ کہہ رہے ہیں؟ ہاتھ کھڑا کریں. ایک صرف؟ اچھا، آپ نے بھی کہا کہ کوئی نہیں کر رہا تو میں بھی نیچے کر لوں. اچھا، اصولاً آدھی کلاس کو کھڑا کرنا چاہیے تھا. ٹھیک ہے نا. ظرف مکان کتنے لوگ کہہ رہے ہیں؟ اچھا، اب میں بتا دیتا ہوں. یہاں پر تو ظرف مکان ہی استعمال ہوا ہے، مگر یہ دونوں ظرف جو ہیں دونوں کے لیے استعمال ہوتے ہیں، زمان کے لیے بھی اور مکان کے لیے بھی. یہاں پہ جگہ کی بات ہو رہی ہے، مکان ظرف مکان ہے. پھر ڈائریکشن کی بات ہو رہی ہے. اگر وقت کی بات کروں گا تو میں پھر طلوع کا وقت اور غروب کا وقت، تو وہ پھر اس لیے دونوں، اس لیے میں کہتا آدھی کلاس کو ہاتھ کھڑا کر دینا چاہیے تھا زمان میں، آدھی کو کر دینا چاہیے تھا مکان میں. دونوں ٹھیک ہیں. چلیں آگے. وجن وجون، اس کی جمع آپ لوگ پڑھ چکے ہیں. ہاں، بس سما کو ابھی فی الحال نوٹ کر لیں اسی طریقے سے. وہی، ہاں ہاں سما ہے. اس سے میں اسی گردان بھی آتی ہے، مگر آپ کے کورس میں نہیں ہے، میں اس لیے نہیں کرا رہا ہوں. ٹھیک ہے نا. من منع، نہیں نہیں، شرط والا بھی آئے گا. اسے موصول پڑھا ہوا ہے نا آپ نے؟ اسے موصول پڑھا ہوا ہے. چلے تو منع یمنع، ٹھیک ہے. امنع مانع ممنوع اور منع، یہ فعل پہلے پڑھا ہوا ہے آپ نے. 6 چابیاں جلدی سے کر لیں اس کی. منع، یمنع، امنع، مانع، ممنوع اور منع. یہ تینوں لفظ اردو میں استعمال اسی طرح سے ہوتے ہیں، مانع، ممنوع اور منع. تلفظ صرف تھوڑا چینج آتا ہے. خربا یخربو، خراب، خرابی اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، مگر عربی میں جو ہے ویرانے کے لیے استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے. 6 چابیاں اس کی بھی کر لیں جلدی سے. خریبا یخربو، اخرب، خریبن اور ہاں جیش خراب، خربا. ہاں صحیح کہہ رہے ہیں، ہونا چاہیے، خاربن ہونا چاہیے. یہ ٹائپنگ مسٹیک ہے، صحیح کہہ رہے ہیں. بک میں چیک کریں کیا لکھا ہوا ہے. دیکھیں جو اسم فاعل ہے، خیر نہیں وہ الگ ہے، وہ الگ ہے، وہ مزید فیس ہے. ٹھیک ہے، ایک منٹ اس کو چیک کر لیتے ہیں. وہ ٹائپنگ مسٹیک ہے، وہ تو آپ کو پوچھنا ہی نہیں چاہیے نا، وہ خود ہی پتا ہونا چاہیے کہ
وہ جزم غلطی سے ٹائپ ہوئی ہوئی ہے. ٹھیک ہے. اچھا یہ میں بھی چیک کر کے بتا دیتا ہوں آپ کو. ٹھیک ہے نا, یہ میں چیک کر کے بتا دیتا ہوں. ٹھیک ہے, ہو سکتا ہے یہی ہو. ٹھیک ہے نا, میں چیک کر کے بتا دیتا ہوں. چلیے. ہاں اسی لیے خارج ہونا چاہیے, مگر میں نے کہا کیونکہ بک اور سلائڈ دونوں میں لکھا ہوا ہے تو کوئی ہو سکتا ہے ٹائپنگ مسٹیک ہو, مگر اس کو چیک کر لیں گے. اصولاً ہونا چاہیے خارج. ٹھیک ہے نا. عظیم, عظوما یا عظوم, اوزم, عظیم, اور ہاں اس کے دو مصدر ہوتے ہیں. عزمن بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے. چلیے. کمزور فعل, سا یا سا پڑھا ہوا ہے آپ نے, پوری گردان آتی ہے اس کی. کانا کی گردان بھی آتی ہے, چھوڑ دیں. خافا یا خاف و خائف, اس میں لوگوں کو مشکل ہو رہی تھی, اب کلیئر ہو گیا ہے. خائف, مخوف اور خوفن QC2 میں پڑھ چکے ہیں یہ گردان. تولو, اس میں بھی لوگ کنفیوز ہو رہے تھے. ولہ یولی. ٹھیک ہے. ولی, مولن, مولن اور تولیتن. کون سا باب ہے یہ؟ باب تفیل ہے, یہاں پہ غلط لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے. ہاں, باب تفیل کا کمزور والا ہے. یہ پورا جو ہے نا یہ غلط ٹائپ ہوا ہوا ہے. مادے کے روپ بھی غلط لکھے ہوئے اس میں, اور باب بھی غلط لکھے. وہ وہی کاپی پیسٹ میں ایرر آیا ہوگا. چلیں اب آ جائیں گے, اس کا سوال تھا کہ شرط کون سی ہے اور کیا ہے. سب سے پہلے دیکھ لیں ہیمر. ہیمر کیا کرتا ہے, بلکہ پہلے چاپر کو دیکھتے ہیں. ہیمر تو ہے ہی نہیں یہاں پہ نا, نیچے پہلے آتے ہیں. لم, لما میں سنگل چاپر ہے, اور شرط والوں میں ڈبل چاپر ہے. اور لن, ان وغیرہ جو ہے اس کے اندر کیا ہے, ہیمر ہے. تو سب سے پہلے آیا ہوا یہاں پہ این یوز کرا, تو ان جو ہے وہ کون سے والے ہے, تو اس لیے یوز کرا حالت نصب میں آپ کو مل گیا تھا. اسی طرح این ید خلو, ید خلونا سے ید خلو, نون ڈراپ ہو گیا ہے, وہ بھی ان کی وجہ سے ہو گیا. اب یہاں پہ آ گیا فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا. اب یہ ڈبل چاپر ہے, یہاں پہ ایک کیوں لکھا ہوا ہے, اس لیے کہ فا کے بعد جو اسم وہ جو فعل آ رہا ہے وہ فعل مضارع نہیں ہے. فعل مضارع ہوتا تو وہاں پہ آپ کو مجزوم نظر آ رہا ہوتا. ابھی ہم جو مجزوم نظر نہیں آتا ہے, بغیر نظر آنے والے مجزوم ابھی نہیں پڑھ رہے ہیں. ٹھیک ہے, آگے جا کے پڑھیں گے. تو یہ فا کے بعد جو پورا جملہ ہے, جب آپ ترجمہ کرتے ہیں تو کر کے کرتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ یہاں سے جواب شرط شروع ہو رہا ہے. بریک میں جو پوچھ رہی تھی خاتون, اب دیکھیں یہاں پہ فا جواب شرط شروع ہو رہا ہے یہاں سے, تو ہم اس کا ترجمہ کر لیں گے سما وجہ اللہ. یہ پورا جملہ آپ کا جواب شرط بن گیا ہے. صرف بات کیا ہے, یہاں پہ فعل مضارع نہیں آیا, اس لیے وہ مجزوم نہیں ہو رہا ہے. بس اتنی سی بات. ٹھیک ہے, چلیں. ہاں, گرامر میں کوئی نئی چیز نہیں ہے. میں نے کہا تھا 5 منٹ میں آج سے گرامر کا لیسن ہو جائے گا انشاءاللہ. 8 بجے چھٹی ہو جائے گی. واحد اسما کے لیے ہم نے رفع, نصب اور جر, اس کی صرف پریکٹس کرنی ہے. یہ آپ سب لوگوں کو آتا ہے, اس کو چھوڑ دیتے ہیں. یہاں پہ آ جائیں. مسلمن, مسلمن اور مسلمن, یہ میں نے پریکٹس آپ کو پچھلے لیسن میں بھی کرا دی تھی, ایک دفعہ پھر کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے نا. حالت رفع میں مسلمن, حالت نصب میں مسلمن, اور حالت جر میں مسلمن. ہو گئی پریکٹس. اب جملوں میں آ جائیں. جاء مسلمن, جاء وہ آیا, فعل ہے. مسلمن اس کا فاعل ہے. فاعل ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے. یہ ہم پڑھ چکے ہیں, نہیں پڑھے, پڑھا ہے, پڑھ لیا ہے, نہیں پڑھا. میر صاحب کہہ رہے نہیں پڑھا, اس لیے میں نے کہا. تو اس لیے مسلمن جو ہے وہ دو پیش کے ساتھ نظر آ رہا ہے, مرفوع. کیسے اشارہ کریں گے, جاء مسلمن, اوپر کی طرف ایک انگلی سے اشارہ کر لیا ہم نے. ٹھیک ہے.
ترجمہ کرنے کی ضرورت تو نہیں ہے نا. اب آ جاتے ہیں رعا. ٹھیک ہے, رعا کا اشارہ کرتے ہیں پہلے, فعل ہے. ہاں, رعا اس نے دیکھا. ٹھیک ہے, اب آتے ہیں زیدن. زیدن کیا ہے؟ فاعل. تو اب زید نے دیکھا ترجمہ کریں گے. اب پہلے آپ نے کہا تھا رعا اس نے دیکھا, اب چونکہ اس کا فاعل سامنے آ گیا ہے زیدن, حالت رفع میں ہے, تو اس لیے آپ کہیں گے زید نے دیکھا. کلیئر ہے سب کو یہ؟ ٹھیک ہے, زیدن کا اشارہ ہو گیا. کس کو دیکھا؟ مسلمن. ٹھیک ہے, مفعول ہے, آبجیکٹ ہے, حالت نصب میں آ گیا مسلمن. ٹھیک ہے, اچھا اب اگلا جملہ دیکھ لیں. سمع زیدن من مسلمن. سمع اس نے سنا. کس نے سنا؟ زید نے سنا. فاعل کون ہے؟ زید, حالت رفع میں آ گیا. من مسلمن, من جو ہے حرف و جر ہے, تو مسلمن جو ہے وہ مجرور ہے, حالت جر میں ہو گیا, تو اس لیے مسلمن کر دیا ہم نے. ٹھیک ہے, ال کے ساتھ بھی بات وہی ہے, صرف دو زبر کے بجائے ایک زبر آ جائے گا, دو پیش کی جگہ ایک پیش آ جائے گا. المسلم, جملے وہی ہیں. جا المسلم, رعا زید المسلمہ, اور سمع زید من المسلم. سب کو کلیئر ہے؟ تو بس یہ میں نے جان کر کے چھوڑ دیا تھا. ہوم ورک میں بھی یہ آبزرویشن تھی میری, بہت سارے لوگوں کو یہ کلیئر نہیں ہے کیسے ملاتے ہیں اس کو. یہ ہماری تجویدی کلاس ہوتی ہے, اس کے اندر ہم بات کرتے ہیں کہ یہاں پہ چھوٹی سی نون لگائی جائے گی. ایک کسی ایک نے شاید صحیح لکھا ہوا تھا, مگر میں نے لکھا تھا نا, صحیح لکھا تھا بس. ٹھیک ہے نا, مگر کیونکہ اس سلیبس میں نہیں ہے اس لیے ہم اس کی بات نہیں کر رہے. ویسے اگر ہم اس کو پڑھیں گے تو پھر زید پڑھیں گے, مگر یہ تجویدی کلاس نہیں ہے اس لیے ہم وہ بات نہیں کرتے. کس کو دیکھا؟ زید نے کس کو دیکھا؟ تو پھر جس کو دیکھا وہ کیا بنا؟ آبجیکٹ ہو گیا. آپ بتائیں نا, مجھ سے کیوں پوچھیں, آپ بتائیں کدھر ہے. ایک منٹ, لیٹ ہم نہیں, ان کا کانسیپٹ آج کلیئر کر کے گھر بھیجوں گا میں ان کو. دیکھیں ابھی یہ یہاں پہ زید فاعل تھا, ٹھیک ہے نا, یہ ابھی کوئی نہیں بولے گا, ان کا کانسیپٹ میں نے کلیئر کرنا ہے. زید دیکھنے والا کون ہے؟ زید ہے, مرفوع ہے. ٹھیک ہو گیا. کس کو دیکھا؟ ٹھیک ہے, اب اگر یہاں پہ سمع زیدن کے آگے آتا القرآن, جو QC1 سے آپ پڑھتے آ رہے ہیں, یہ جملہ QC1 کا ہے نا. ٹھیک ہے, تو کس کو سنا؟ کو سنا, قرآن کو, تو وہ آبجیکٹ بنا, وہ مفعول تھا. یہاں پہ تو جار مجرور کی جوڑی آ رہی ہے, جوڑی تو کسی کے متعلق ہوگی, اس کو پکا لکھ لیں اپنی نوٹ بک میں کہیں. نہیں, جو جملہ لکھے پہلے اپنی نوٹ بک میں کہ جار مجرور کی جوڑی ہمیشہ کسی کے متعلق ہوگی, خود کچھ نہیں ہوگی. یہ پچھلے لیسن میں بھی میں نے بتایا تھا, مگر شاید کوئی کنفیوژن ہو گئی تھی کسی کو, تو آج اس کو پکا کر لیں. پھر QC6 میں جب آپ آئیں گے یا 7 میں, وہاں ہم پڑھائیں گے کہ جار مجرور کی جوڑی جو ہے 8 چیزوں کے متعلق ہوتی ہے. ابھی ذرا تسلی رکھیں آپ لوگ. ٹھیک ہے, اگین جملہ فعلیہ میں کیا ضروری ہے کہ فاعل ہو؟ فاعل ہو ضروری ہے. کیا ضروری ہے کہ مفعول ہو جملہ فعلیہ میں؟ نہیں, پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. نظر آ رہا ہے تو ہے, نہیں نظر آ رہا تو نہیں ہے. یہ بات سب کو کلیئر ہے نا کہ جملہ فعلیہ میں ضروری کیا چیز ہے؟ فاعل. ضروری کیا چیز نہیں ہے؟ مفعول. فعل ہے تو فاعل ہوگا, اس میں تو کوئی کنفیوژن ہی نہیں ہے نا. مفعول میں اب آپ دیکھیں پہلے کیا نظر آ رہا ہے آپ کو وہاں پہ؟ مفعول. کیا حالت نصب میں کوئی اسم نظر آ رہا ہے؟ نہیں ہے, تو پھر پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں. کانسیپٹ کلیئر ہو گیا. کانسیپٹ کلیئر کر کے جائیں تو میں اسی لیے تو میں نے اسی لیے روکا تھا. دوسرے لوگ بول رہے تھے, سب کو اس لیے روکا تھا کہ ان کا کانسیپٹ کلیئر کروں گا میں. سنیں گے سارے لوگ, سب جس چیز کے ذہن میں کنفیوژن ہے وہ کلیئر ہو جائے گی, اور جس کو پہلے سے پتا ہے وہ پختہ ہو جائے گا. چلے اچھی بات ہے, تو بس سیکھتے رہیں, اچھی بات ہے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے بھیج دیا آپ کو سیکھنے کے لیے. ہاں سیکھیں, مگر کورس کے ساتھ رہیں, آگے مت بڑھیں.
ٹھیک ہے نا، ایڈوانس چیزیں مت، ٹھیک ہے؟ ہاں، جب آئے گا تو دیکھ لیں گے. کلیئر ہو گیا؟ آپ قرآن سے جلدی سے کوئی مثال دیکھ لیں. میں نے 8 بجے کلاس ختم کر دی تھی، آپ نے 5 منٹ ایکسٹرا لیے. آگے چلیں. قرآن سے مثالیں. سب سے پہلے سمع اللہ، کیا ہو گیا؟ سمع کیا ہے؟ سمع کیا ہے؟ فعل، اسم فعل ہے. اللہ کیا ہے؟ فاعل ہو گیا اس کا. تو اشارہ کر لیں. آمن الناس، آمنا ٹھیک ہے فعل ہے. الناس چلیں ٹھیک ہے. آمنا آپ لوگوں نے فعل پڑھا ہوا ہے نا؟ کیا معنی ہوتے ہیں اس کے؟ دونوں معنی ہوتے ہیں، اس لیے میں کہہ رہا ہوں اگر بی کے ساتھ کچھ آئے گا تو پھر ایمان لانا ہوگا ترجمہ. یہاں پہ آیت کا تھوڑا لکھا ہے اس لیے اتنا ہی سمجھ لیں اس کو. ٹھیک ہے. یقول الکافر، یقول فعل ہو گیا، فاعل، ٹھیک ہے نا. تو بس اب اشارہ کرتے ہوئے جو ہے آپ نے کیا کرنا ہے، فعل اور فاعل کا ترجمہ جو ہے وہ ایک ساتھ کر لیں گے آپ. یعنی کہ یقولو کا اشارہ الگ سے کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ نے اگر کہہ دیا یقولو، ابھی ہم پریکٹس کر رہے ہیں الکافر ہوگی اس لیے اس کو کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. خلق اللہ الارض، جملہ پہلیا. اب یہاں پہ تنویر صاحب نظر آ رہا ہے مفعول؟ ٹھیک ہے. یرفع ابراہیم القواعد، یہ بھی میں نے جو بات کی تھی دیکھ لیں گے، بنیادیں بلند کی تھی انہوں نے. ٹھیک ہے. عصا فرعون الرسول، ٹھیک ہے نا. نافرمانی کی کس نے؟ فرعون نے. کس کی؟ دیر ہو گیا. پہلے کچھ اور مثالیں دیکھ لیتے ہیں. انزل الکتاب، انزلہ اس نے نازل کیا. ٹھیک ہے نا. ابھی فائل کون ہے؟ ہوا کہیں نا بھائی، کیا چیز چھپی ہوئی ہے وہ بولے نا. ہوا. انزلہ میں ہاں، فعلا میں ہم نے کہا تھا نا ہوا فعلا، بریکٹ میں لکھتے تھے QC1 میں ہوا فعلا، وہی ہے نا بھائی. ٹھیک ہے. اطیع اللہ. ہاں. اچھا، عام طور پہ لوگ فعل امر میں پریشان ہو جاتے ہیں تھوڑا سا. یہاں پر بھی یاد رکھیں، حکم دیا جا رہا ہے اطیعو، تم سب اطاعت کرو. کس کی؟ تو مفعول کون ہوگا؟ واتقوا النار، اتقو، تم سب بچو کس سے؟ آگ سے. ٹھیک ہو گیا. لیسن ختم ہو گیا. میں نے بتایا تھا آج گرامر میں کچھ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے. چلیں دعا کر لیں. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. جزاکم اللہ خیرہ. 5 منٹ کے بعد ہم عشاء پڑھیں گے انشاءاللہ.